Assalam, my Human Rights family. I hope you all are doing well. Welcome to your channel Human Rights. Today we are here with the novel कभी रास्ते कभी मंजिलें by नूर बानो. So let's get started. मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो अपनी बातों से इस तरह हिप्नोटाइज़ करेगा कि मैं बिल्कुल बेबस होकर इसकी हर बात पर सर झुका दूंगी। वो प्रोग्राम बनाता रहा और मैं सुनती रही। इसकी शख्सियत में कोई ऐसी मकनातीसियत ज़रूर थी जिसने मुझे ट्रांस में ले लिया। ये कई दिनों पीछे की बात थी जब इसने फ़ोन पर कहा, रक्षी मुझे तुमसे अहम बात करनी है, कल तुम स्टॉप पर आ जाओ, मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। मैं सुन होकर रह गई। मगर ज़ैन, मैं अम्मी से क्या कहूँगी? दिल एकदम धड़क उठा। कुछ भी कह देना, मैं तुम्हें जल्द फारिग कर दूंगा, ओके? और मैंने जवाब दिए बगैर फ़ोन बंद कर दिया। सोचती रही कल क्या होगा। अगर अम्मी अब्बू को मालूम हो गया तो हंगामा खड़ा हो जाएगा, जबकि वो ज़ैन का नाम भी सुनना पसंद नहीं करते थे। खौमखा मेरे ऊपर पहरे बिठा दिए जाएंगे, लेकिन मुझे जाना ज़रूर है, वरना क्या पता वो खुद ही दंदनाता हुआ चला आए। ये अच्छा नहीं होगा। रात देर से नींद आई और फिर देर से आँख खुली, मगर कुछ ऐसी देर भी ना हुई थी। मुंह हाथ धोकर मैं डाइनिंग हॉल में पहुंची। सब लोग नाश्ता कर रहे थे। मैंने उल्टा सीधा नाश्ता करके कॉलेज जाने की तैयारी शुरू कर दी, बहुत आहिस्ता आहिस्ता, ताकि बड़े भाई और पापा बाहर निकल जाएं अपने ऑफिस के लिए। कोई ये ना कह दे, चलो रक्षी मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर दूं। मैंने बाहर झांक कर देखा और हैंगर से इस्त्री शुदा कपड़े खींच कर ख्वामख्वाह इस्त्री फेर कर अपने आप को मसरूफ जाहिर करने लगी। मेरे कान चाप पर लगे हुए थे। वो कदम कुछ देर बाद गेट की तरफ जा रहे थे और फिर गाड़ी स्टार्ट करने की आवाज़ आई। इनके जाने के बाद मैं तैयार होकर कमरे से निकली तो अम्मी हस्बे आदत गुस्सा करने लगी। अब बस से जाओगी? जल्दी अम्मी तैयार हो जाती तो गाड़ी तुम्हें छोड़ आती। अरे नहीं अम्मी, मुझे जल्दी नहीं थी। मिस फहमीदा का पीरियड खाली था, वो आज छुट्टी पर हैं। मैंने बैग उठाया और खुदा हाफिज कहती हुई गेट से निकल गई। जाने पहचाने रास्तों पर मेरे कदम उठ रहे थे। मैंने देखा ज़ैन कार से टेक लगाए मेरी ही तरफ देख रहा था। वो मुस्कुराया और गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। मैं इसके बराबर वाली सीट पर बैठ गई। दूसरी तरफ आकर इसने ड्राइविंग सीट संभाल ली। क्यों बुलाया है? मैंने इस्तेफामिया नज़रों से इसकी तरफ देखा। बता देंगे, चलो तो। मुख्तसर जवाब था इसका। इत्मीनान मेरे अंदर बेइत्मीनानी पैदा कर रहा था। गाड़ी इंसानी सैलाब को काटती तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। फिर एकदम इसने ब्रेक लगाया। टायर चीखे और मैंने चौंक कर सामने देखा तो कोर्ट की इमारत नजर आई और मेरे अंदर ठंडी ठंडी लहरें उतरने लगी। हाथ पाँव में अजीब सी सनसनाहट होने लगी। मैं जल्दी से दरवाज़ा खोल कर बाहर आई। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। जैन ने आकर मेरा हाथ थामा। शायद वो मेरी कैफियत भांप गया। जैन, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? घबराओ नहीं रक्षी, ये ज़रूरी था। इसकी बड़ी खूबसूरत आंखें मेरे चेहरे पर जमी थी। मैं नर्वस होने लगी। हथेलियां पसीने से भीगने लगी। इसने बड़े नर्म उदास लहजे में कहा, अब्दुल वहाब खान का गरूर तोड़ने के लिए ये ज़रूरी था। मेरी आंखों में आंसू भरने लगे, मगर बड़े जब्त से इसके कदम से कदम मिलाए चल रही थी, जैसे कोई बकरी छुरी के नीचे आकर समझौता कर लेती है कि मरना तो बहरहाल है, फिर चीखने चिल्लाने से क्या फ़ायदा। मैंने अपने आप को हालात के सुपुर्द कर दिया था कि मैं ज़ैनुल आबदीन के ट्रांस में थी। मुझे नहीं पता मैंने मजिस्ट्रेट के सवालों को क्या जवाब दिया, कहाँ कहाँ दस्तखत किए। होश तो इस वक्त आया जब मजिस्ट्रेट ने जैन को मुबारकबाद दी और इसने थैंक यू कहकर इससे हाथ मिलाया। आओ चलो रक्षी। इसके होंठों पर फतहमंदाना मुस्कुराहट थी। होंठ खिले जा रहे थे और मेरे पाँव मन भर के हो गए। मैं इसके साथ खींची हुई जा रही थी। इसने दरवाज़ा खोला और मैं गिरने के अंदाज में सीट पर बैठ गई। इतनी देर के रुके हुए आंसू ने एकदम जलगार कर दी और मैं दोनों हाथ मुंह पर रख कर सिसक सिसक कर रोने लगी। जैन ने घबरा कर गाड़ी स्टार्ट कर दी। ये क्या पागलपन है रक्षी, खामोश हो जाओ, अपने आंसू पोंछो, लोग हम पर शक करेंगे। इसने मेरी तरफ देख कर सरगोशी के अंदाज में डांटा और मैं अपने आंसू पोंछने लगी। यह आपने अच्छा नहीं किया जैन, मेरी पोजीशन खराब कर दी। मैं इस घर की बेटी थी जो अपने ख़ानदान की इज्जत तौकीर की ज़मानत होती है। लोग बेटियों पर भरोसा करना छोड़ देंगे। और एमन भी तो इसी ख़ानदान की बेटी थी। इसके ऊपर ढाए हुए मजालिम नाइंसाफ़ियाँ इतनी जल्दी भूल गई। और मेरे साथ तुम्हारी इज्जत तौकीर वाले ख़ानदान के सरबराह ने जो सलूक किया, इसके मुतल्लिक तुम्हारा ज़मीर क्या कहता है? बोलो, क्या तुमने मुझे काठ का उल्लू समझ लिया जो ना बोल सकता है, ना सुन सकता है, ना देख सकता है, ना कुछ सोच सकता है? मगर मैं एक जीता जागता होशमंद इंसान हूँ जो देख भी सकता है, बोल भी सकता है और सोच भी सकता है। कोई मेरी इज्जत नफ्स मजरूह करे, मैं इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। मैंने तुमसे सिर्फ निकाह किया है रक्षी। मैं तुम्हें घर पहुंचाने के बजाय किसी होटल में एक रात गुजार कर भी वापस कर सकता था, इसलिए कि अब तुम मेरी मनकूहा हो। लेकिन मैं तुम्हारे शफाफ दामन पर दाग लगाना नहीं चाहता। ये मेरी मोहब्बत और शराफत का तकाजा है। और अब क्या दाग नहीं लगा? ये निकाहनामा क्या इस बात की दलील नहीं कि मैं बहैसियत बीवी आपके साथ घूमती फिरती रही हूँ, अपने माँ बाप की आंखों में धूल झोंक कर? नहीं रक्षी, ऐसा नहीं है। क्या मैं ये सोचने पर हक पर जानिब नहीं कि आप अपनी मुंह भोली बहन एमन पर जुल्म और ज्यादती और इसकी मौत का बदला मुझसे ले रहे हैं?
رکشی، اس معصوم کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کا بدلہ، اس کا حساب اللہ رب العزت ضرور لے گا۔ میں کون ہوتا ہوں کسی سے بدلہ لینے والا، مگر میں اپنا حساب کسی طرف نہیں رکھتا۔ عبدالوہاب خان نے جس طرح بے عزت کر کے مجھے اپنی فرم سے نکالا اور گھر پر پہرے بٹھائے، آخر اس کا ری ایکشن تو کچھ ہونا چاہیے تھا، صرف اس جرم محبت میں کہ میں تمہیں چاہتا ہوں اور میں نے ان سے تمہارا ہاتھ مانگا اور تم بھی مجھے پسند کرتی تھیں۔ یہ بات بھی سب جانتے تھے، اس کے باوجود مجھے رسوا کیا گیا۔ اب تم میری امانت ہو، میں کسی وقت بھی تمہیں لینے آ سکتا ہوں، مگر تنہا نہیں، بارات کے ساتھ۔ اب اس گھر کی عزت وقار میری عزت اور وقار سے مشروط ہوگی۔ آگے کی ذمہ داری تم پر ہے کہ تم کس طرح میرا دفاع کرتی ہو۔ گھر آ گیا تھا، کچھ دور اس نے گاڑی روک دی اور میں جلدی میں دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی۔ اللہ حافظ۔ زین نے تیزی سے ٹرن لیا اور زن سے گاڑی نکال کر لے گیا۔ میں اڑتی ہوئی گرد دیکھتی رہ گئی، سوالوں کی بوچھاڑ سے بچ گئی۔ میں سب سے نظریں چرائے اپنے کمرے کی طرف بڑھی اور دروازہ لاک کر کے بستر پر گر گئی۔ ضبط محال ہو گیا، میں تڑک تڑک کر روئی، خوب روئی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میرے اللہ، میں اتنی کمزور اور بزدل تو نہ تھی، لاکھ وہ اپنا اپنا سا تھا، مگر میرے اوپر اس کا کوئی حق اور اختیار تو نہ تھا۔ میری بے وقوفی اور خاموشی نے لمحہ بھر میں اسے میری تقدیر اور میرے جسم و جان کا مالک بنا دیا، اور میں کچھ نہ کر سکی۔ اب میں کس سے کہوں گی کہ نہیں؟ کسی کے نام کا ٹھپا میرے اوپر لگ گیا ہے، میں پرائی ہو چکی ہوں۔ لوگوں کے حلق میں یہ بات کیسے اترے گی؟ یقین کی وہ کون سی منزل ہوگی؟ اونچے شملے والے جو ہمیشہ دوسروں کی نفی اور اپنی منمانی کرتے تھے، اپنی ذات کی نفی کس طرح برداشت کریں گے؟ میں دیر تک روتی رہی، پھر دروازے پر ایک تھاپ پڑی اور چھوٹی بہن امرین کی آواز آئی، آپی، کیا آپ سو گئیں؟ میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ آپی، کھانا لگ گیا ہے۔ ارے، آپ نے تو ابھی کپڑے بھی نہیں بدلے، شاور بھی نہیں لیا، کیا بات ہے آپی؟ وہ میری روئی روئی آنکھوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کچھ نہیں امرین، میرے سر میں شدید درد ہے، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، اگر ہو سکے تو ایک کپ چائے کا بھجوا دو۔ وہ خاموشی سے چلی گئی اور کچھ دیر بعد چائے کا کپ اور گولی لے کر آئی۔ آپی، پہلے گولی کھائیے، پھر چائے پی کر آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیے۔ اس نے گولی اور کپ میری طرف بڑھایا۔ شکریہ امرین۔ میں نے گولی منہ میں رکھ کر کپ ہونٹوں سے لگایا اور وہ مطمئن ہو کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے پھر دروازہ بند کر لیا اور بیگ میں سے نکاح نامہ نکال کر دیکھنے لگی۔ اپنا اور زین العابدین کا نام دیکھ کر مجھ پر وحشت طاری ہو گئی۔ جی چاہا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر ہوا میں بکھیر دوں، مگر میرے ٹکڑے کر دینے سے بات تو نہیں بدل جائے گی، نکاح کالعدم تو نہیں ہو جائے گا۔ جب اس کی ایک کاپی زین کے پاس بھی ہے، میں اسے تلف کر بھی دوں تب بھی اس کا نکاح نامہ چیخ چیخ کر کہے گا کہ میں اس کی منکوحہ ہوں، اور ایک دن وہ دن بناتا ہوا آ جائے گا مجھے لینے، کوئی بھی روک نہ سکے گا۔ پھر میں کیا کروں گی؟ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ ہاں، اگر یہی بندھن طرفین کی مرضی اور ہنسی خوشی سے بنتا تو اور بات تھی، اب تو یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی ہوگا، اس قیامت سے گزرنا ہی پڑے گا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، کس سے کہے کہ خدارا آنے والے اس طوفان کو روک لو۔ تمہارے امتحان میں کتنے دن باقی ہیں رکشی؟ ایک دن اس کی امی نزہت نے پوچھا تو وہ دہل کر رہ گئی، آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ بمشکل اس نے جواب دیا، ابھی 4 ماہ باقی ہیں۔ مگر آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ ظاہر ہے میں فائنل کے بعد شاید تعلیم جاری نہ رکھ سکوں، مجھے اس کا اندازہ ہے۔ آپ اور پاپا مجھے پڑھانے کے موڈ میں نہیں، ورنہ میرا ارادہ MSc کرنے کا تھا۔ میں صرف تمہارے امتحانات سے فارغ ہونے کا انتظار کر رہی ہوں، تمہاری جلد سے جلد شادی کر دینا چاہتی ہوں۔ تمہارے پاپا نے تیاریاں شروع کر دی ہیں، سمر علی کے ساتھ یقیناً تم خوش رہو گی، وہ بڑے باپ کا بیٹا ہے، اگر تمام عمر بیٹھ کر کھائے تو بھی کم نہ پڑے۔ مگر اس نے اپنا بزنس سنگاپور میں سیٹ کر لیا، اور وہاں اس نے کوئی کوٹھی بھی خرید لی ہے، شادی کے بعد وہ تمہیں سنگاپور لے جائے گا۔ رکشی کے چہرے کا رنگ پھک ہوا، حلق سے سینے تک کڑواہٹ گھل گئی۔ امی نے بڑی مشکل سے تھوک نکل کر ماں کی طرف سہمی نگاہوں سے دیکھا۔ کیا بات ہے؟ تم ہونک کیوں ہو رہی ہو؟ کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ نصرت چونک پڑی۔ کچھ نہیں، رکشی اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ کچھ نہیں تو پھر بولو، اپنی رائے دو۔ آپ نے مجھ سے میری رائے مانگی ہے یا فیصلہ سنایا ہے؟ جو آپ نے اور پاپا جان نے چاہا کر لیا، مگر میں ہرگز اس کے لیے تیار نہیں۔ مگر کیوں؟ نصرت بیگم نے پوچھا۔ وقت آنے پر آپ کو معلوم ہو جائے گا، ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ رکشی، نصرت کو غصہ آیا۔ جی فرمائیے۔ بیٹھ جاؤ۔ ان کے آواز میں پہلے سے زیادہ دھمک تھی۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا باپ کتنا ضدی اور سخت گیر ہے، تم نے زین العابدین اور ایمی کے سلسلے میں اندازہ لگا لیا ہوگا۔ جی میں جانتی ہوں، مجھے سب پتہ ہے، مگر آپ بھی یہ سن لیں کہ میں بھی ضدی اور سخت گیر باپ کی بیٹی ہوں۔ یہی بہتر ہے کہ آپ یکسوئی سے مجھے اپنی تعلیم پوری کرنے دیں، امتحان کے بعد بات ہوگی۔ وہ جھٹکے سے اٹھی اور ماں کی طرف دیکھے بغیر تیزی سے کمرے میں چلی گئی، اور نصرت بڑی حیرانی سے بیٹی کے تیور دیکھ کر گنگ ہو گئی۔
وقت تیزی سے گزر رہا تھا، کیلنڈر کی تاریخیں ہفتوں اور مہینوں میں ڈھل رہی تھیں۔ دھوپ چھاؤں کا ازلی کھیل جاری تھا اور رکشی کا دم خشک ہوا جا رہا تھا۔ یہ سوچ کر کہ ماں کے کانوں میں یہ بات کیسے ڈالے، کیسے پہنچائے کہ اس نے زین سے کورٹ میرج کر لی ہے۔ اب اس کے لیے کچھ نہ سوچا جائے، آگے جو قیامت آنی ہے آ جائے، جو طوفان اٹھنا ہے اٹھ جائے، اگر اسی بہانے اس کی موت لکھی ہے تو یوں ہی صحیح، لیکن بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ ماہان اسے امبرین کا خیال آیا کہ شاید وہ کام کر سکے، مگر نہیں، وہ ابھی بچی ہے، اسے اس معاملے سے الگ رکھا جائے تو بہتر ہے۔ پھر اسے اپنی سہیلی زفرین کا خیال آیا، وہ رکشی کی بہت پیاری غمگسار دوست تھی اور رکشی دوسرے ہی دن اس کے اسکول پہنچ گئی۔ وہ رکشی سے 1 سال سینئر تھی، اس لیے امتحان دیتے ہی محلے کے ایک پرائیویٹ انگلش اسکول میں لگ گئی۔ پہلے رکشی نے فون پر اس سے ٹائم لیا، اس نے کہا تم آ جاؤ، میرا اگلا پیریڈ فری ہے۔ وہ دونوں اسکول کی کینٹین میں جا کر بیٹھ گئیں۔ زفرین، تم میرے گھر کے حالات سے واقف ہو، اب تک جو کچھ ہو رہا ہے تم اچھی طرح جانتی ہو۔ اب تازہ خبر یہ ہے کہ میں نے زین سے کورٹ میرج کر لی ہے۔ وہ ایک دم اچھل کھڑی ہوئی۔ یعنی تم نے؟ زفرین نے اس کی طرف انگشتِ شہادت اٹھا کر تصدیق کی۔ ہاں ہاں، میں نے زین سے کورٹ میرج کر لی ہے، رکشی نے کہا۔ تو پھر تمہاری رخصتی کب ہے؟ ابھی بتاتی ہوں۔ رکشی نے پانی کا جگ اٹھایا۔ ہوش میں آتی ہو یا ڈال دوں سارا پانی؟ وہ آ گئی ہوش میں۔ زفرین نے جلدی سے بیٹھتے کہا، یار تم نے ایک دم مجھے کنفیوز کر دیا، یہ حادثہ کب ہوا؟ ہاں، تم اسے حادثہ کہہ سکتی ہو کیونکہ یہ اچانک میری بے خبری میں رونما ہوا۔ اب پریشان ہوں کہ امی اور پاپا کے علم میں یہ بات کیسے لائی جائے، جبکہ میرے ڈکٹیٹر قسم کے پاپا نے میری شادی بھی سیٹھ غضنفر علی کے عیاش اور اکلوتے بیٹے سمر علی سے طے کر دی ہے۔ آنے والے اس سیل بیکراں سے بچنے کی کوئی صورت بتاؤ۔ زفرین چپ سی ہو کر رکشی کو دیکھنے لگی۔ زین نے کیا کہا ہے؟ اس نے اپنا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں بتایا۔ وہ کہتا ہے میں کسی بھی وقت تمہیں لینے آ سکتا ہوں، تنہا نہیں، بارات ساتھ لاؤں گا۔ میرا دل گھبرا رہا ہے زفرین، وہ کسی بہت بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہے، سمجھتا ہے بیٹی کی محبت اور اپنی عزت کی خاطر عبدالوہاب خان بارات کا سواگت پھولوں کے ہار سے کریں گے اور داماد کو گلے لگا کر پیار کر لیں گے۔ نہیں زفرین، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ گولیوں سے ان کی توازی ہوگی، ان میں سے کوئی بھی زندہ واپس نہیں جائے گا۔ میں طوفان کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ رہی ہوں، خدا کے لیے زفرین اسے روکو ورنہ میں خود کشی کر لوں گی۔ رکشی کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ دل چھوٹا نہ کرو، یہ طوفان تمہارے آنسوؤں سے نہیں رکے گا۔ یہ بتاؤ کہ تم نے یہ کام برضا و رغبت کیا ہے؟ میرا اشارہ کورٹ میرج سے ہے، تم اس کا ساتھ چاہتی تھی؟ ہاں زفرین، مگر اس طرح نہیں، میں امی پاپا کی رضامندی سے اس کی رفاقت میں آنا چاہتی تھی۔ اس کے باوجود عقل نے زین العابدین کو بے عزت کر کے اپنے آفس سے نکالا اور گھر کے دروازے اس پر بند کر دیے۔ تم یہ بات بھول گئیں؟ نہیں، میں کچھ نہیں بھولی، اس لیے میری زبان گنگ ہو گئی کہ مجھے اپنے گھر والوں کی زیادتیوں اور ناانصافیوں کا دکھ تھا۔ زین اور ایمن کے ساتھ واقعی ظلم ہوا، اس لیے میں احتجاج نہ کر سکی، مگر اب خوفزدہ ہوں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ زفرین مسکرائی۔ اونٹ کو فی الحال کھڑا رہنے دو، میں کچھ سوچتی ہوں۔ رکشی نے اسے گھورا۔ میری جان پر بنی ہے اور تمہیں مذاق سوچ رہا ہے؟ مذاق نہیں، میں سیریس ہوں۔ میں کل ہی نزہت آنٹی سے کہہ دوں گی کہ آپ رکشی کی رخصتی کی تیاریاں کریں زین کے ساتھ، اور کہیں کہ نہ سوچیں۔ کیوں، ٹھیک ہے نا؟ مگر کیسے کہو گی؟ ارے زبان سے کہوں گی، اور کیسے؟ یا پھر تم بتا دو۔ زفرین اس کی صورت دیکھ کر کھلکھلا کر ہنسی۔ تم ہنس رہی ہو، مجھے رونا آ رہا ہے۔ بیٹھے بٹھائے کس مصیبت میں پڑ گئی؟ آج کی مصیبت ہی کل کی راحت ہے رکشی، اس لیے کہ تمہارے ماں باپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ راستہ سیدھا موت کی طرف جاتا ہے۔ زین نے بروقت قدم اٹھا کر ان کے خواب چکنا چور کر دیے۔ موت تو اب بھی ہمارے تعاقب میں ہے زفرین، معلوم نہیں کیا ہوگا، اللہ بہتر کرے گا، تم پریشان مت ہو۔ مگر زفرین، یہ بات تو میری موجودگی میں نہ کہنا۔ اور پاپا کو کیسے بتاؤ گی؟ نہ بھائی، تمہارے پاپا کی گولی تھوڑی کھانی ہے سینے پر، تمہاری امی خود ہی بتا دیں گی انہیں۔ ٹھیک ہے، رکشی کھڑی ہو گئی۔ ارے بیٹھو، چائے آ رہی ہے۔ زفرین نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ چائے پھر صحیح، اس وقت کچھ بھی کھانے پینے کا موڈ نہیں۔ اللہ حافظ۔ عبدالوہاب خان اور عبدالمنان خان دونوں بھائی تھے۔ ان کے والد جبار خان ایک ٹیکسٹائل مل کے مالک تھے، ان کا اپنا آفس تھا، بس یہی 2 بیٹے تھے۔ بیٹی کوئی نہ تھی، لیکن انتہائی چاہ پرست اور خود غرض انسان تھے۔ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے کے مصداق اپنے پیسے اور جائیداد کی یوں حفاظت کرتے جیسے کوئی ماں اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے۔ لیکن دونوں بیٹے اتنے ہی شاہ خرچ نکلے، جبکہ چھوٹا بھائی منان خان پھر بھی باپ سے ڈرتا اور اپنی جائز ضرورتوں کے علاوہ باپ سے کچھ نہ مانتا، مگر وہاب شروع سے ہی سرکش اور اپنی جائز اور ناجائز باتوں اور شوق پر پیسہ لٹاتے تھے۔ اور حیرت کی بات تھی کہ جبار خان پھر بھی بیٹے وہاب خان سے خوش تھے اور جو کچھ جس طرح چاہتا باپ سے لے لیتا اور وہ خوشی خوشی دے دیتے۔
کیونکہ وہ ماں کا لاڈلا تھا۔ اس کی کوئی غلط سوسائٹی بھی نہ تھی۔ اس نے تعلیم کے ساتھ کچھ ٹیکنیکل کورس بھی کیے، مگر وہاب نے گریجویشن کر کے چھوڑ دیا۔ باپ نے وہاب کی شادی اپنے ایک مل اونر دوست کی بیٹی سے کر دی، مگر منان کی امی اپنے بھائی کی بیٹی تسنیم کو بہو بنا لائیں۔ تسنیم منان کی بھی پسند تھی۔ وہ وہاب کی بیوی نزہت سے کہیں زیادہ خوبصورت اور دلکش تھی۔ نزہت چونکہ ایک دولت مند فیشنیبل خاندان کی لڑکی تھی، اس لیے اسے خود کو بنا سنوار کر رکھنے کا سلیقہ تھا، جبکہ تسنیم ان فضولیات سے نابلد، بغیر میک اپ کے اچھی لگتی۔ اسے نہ سنگار کی ضرورت تھی، نہ نرم و نازک بے داغ چہرہ کسی کریم پاؤڈر یا فاؤنڈیشن کا محتاج نہ تھا۔ نزہت اس سے حسد کرنے لگی، بظاہر اس سے ہنس بول لیتی، کبھی کبھی یہ بھی پوچھ لیتی، تمہارے بے داغ چہرے کی ملائمت کا راز کیا ہے دیورانی جی؟ اور تسنیم مسکرا دیتی، بھابھی دراصل ہم نے آج تک باہر کی کوئی چیز استعمال نہ کی، گھر میں بنایا ہوا گلاب کی خشک پتیوں اور سنترے کے چھلکوں کا اپٹن، گلاب اور لیموں کا عرق اور گلیسرین، نہانے کے لیے کوئی اچھا سا بیوٹی سوپ، اس کے علاوہ کوئی چیز ہم نے استعمال نہ کی۔ میری امی اپنے ہاتھ سے اپٹن اور بیوٹی کریم بنا کر دیتی تھیں۔ تسنیم نے ہنس کر کہا تو نزہت کچھ پل کے لیے خاموش رہ گئی۔ اور شیمپو کون سا استعمال کرتی ہو؟ ماشاءاللہ تمہارے بال بھی خوبصورت ہیں اور لمبے بھی۔ بھابھی ہم شیمپو نہیں لگاتے، امی دھلی ماش کی دال کا آٹا پسوا لیتی تھیں، اس سے سرد ہوتی تھی۔ ہمارا سرسوں کی کھلی سے بھی بال نہایت صاف اور چمکیلے اور نرم ہو جاتے ہیں، اور اصلی کھوپرے کا تیل، یہ چیزیں امی نے ہمیشہ سب بہنوں کو استعمال کروائیں اور خود بھی لگائیں، اس لیے تو امی کے بال اس عمر میں بھی لمبے اور چمکدار ہیں۔ مگر اب شادی کے بعد آپ کے دیور صاحب نے اصلی چنبیلی کا تیل لا کر دیا ہے مجھے، کہتے ہیں کہ کھوپرے کے تیل کی خوشبو مجھے پسند نہیں۔ تسنیم نے شرمیلی مسکراہٹ سے کہا، او اچھا۔ نزہت ہنس پڑی، چلو تم نے اپنے شوہر کا پیسہ بچا لیا جو میک اپ اور شیمپو پر خرچ ہوتا، سگر بیوی ہو۔ اب تسنیم کی باری تھی، مگر بھابھی آپ کیا استعمال کرتی ہیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ بھائی میری نہ پوچھو، ہماری ساری چیزیں تیل، شیمپو، اپٹن، کریم پاؤڈر وغیرہ امپورٹنٹ ہے، میرے بھائی لندن سے بھیجتے ہیں۔ نزہت کے لہجے میں فخر بول رہا تھا۔ اچھا بھائی، وہ ہاتھ ہلاتی مسکرا کر چل دی، اور تسنیم چلتے وقت اس کی کمر کے بل گنتی رہ گئی۔ تسنیم کی صرف ایک بیٹی تھی، ایمن، اس کی پیدائش کے بعد وہ بیمار رہنے لگی، کوئی پیچیدگی ہو گئی تھی، لیڈی ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اب مزید ان کی اولاد نہیں ہوگی۔ نزہت کے 3 بیٹے 2 بیٹیاں تھیں، رکشی اور امبرین۔ بڑا بیٹا شہریار، دونوں چھوٹے بیٹے لندن اپنے ماموں کے پاس پڑھتے تھے، وہ چھوٹی عمر میں ماموں کے پاس چلے گئے، صرف شہریار ان کے پاس تھا، اور وہ بزنس میں باپ کا ہاتھ بٹا رہا تھا۔ دادا دادی کا انتقال ہو گیا۔ جبار خان نے مرنے سے پہلے اپنی جائیداد دونوں بچوں میں تقسیم کی، مگر یہاں بھی انہوں نے جانبداری سے کام لیا، صرف ایک فلیٹ، اپنا آفس اور کیش چھوٹے بیٹے کو دیا، باقی وہ 2 منزلہ کوٹھی جس میں ان کی رہائش تھی اور ٹیکسٹائل مل بڑے بیٹے کو دے دی۔ چھوٹے بھائی نے شکوہ نہ کیا، آفس کا کام تو وہ پہلے بھی سنبھالتا تھا، اب اس نے امپورٹ ایکسپورٹ کا کام تیز کر دیا۔ عبدالوہاب خان کا بڑا بیٹا ایمن سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن ماں باپ تیار نہ تھے، سب سے زیادہ مخالفت ماں نے کی۔ وہ اپنے بھائی کی دولت مند حسین بیٹی رتابہ کو بہو بنا کر لانا چاہتی تھیں۔ وہاب خان بھی بیوی کی بات پر متفق تھے۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد عبدالمنان خان بھی اپنے فلیٹ میں چلے گئے، جو انہیں باپ کے ترکے میں ملا تھا، مگر شہریار منع کرنے کے باوجود چچا کے گھر جاتا رہا۔ چچا نے بھی اسے سمجھایا، بیٹا جو کچھ تمہارے والدین کہتے ہیں وہی تمہارے لیے بہتر ہے، مگر وہ نہ مانا۔ اسے ایمن نے بھی سمجھایا کہ شہریار اپنی ضد چھوڑ دو، اور ورنہ کسی کا کچھ نہیں جائے گا، میری زندگی برباد ہو جائے گی، میں تائی اور تایا جان کی بڑی عزت کرتی ہوں۔ وہ رو پڑی تو شہریار نے کہا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، مجھے یقین ہے امی اور پاپا مان جائیں گے۔ ایمن اپنے آنسو پونچھ کر مسکرائی، خدا کرے ایسا ہی ہو۔ زین العابدین عبدالوہاب کی مل کا مینیجر تھا، وہ خوبصورت پرکشش نوجوان اکثر وہاب خان کے گھر آتا جاتا۔ عبدالوہاب خان کو اس پر بڑا اعتماد تھا، انہوں نے مل کا سارا کام اس پر چھوڑ رکھا تھا۔ وہ تھا بھی بڑا محنتی اور ذمہ دار انسان۔ رکشی کو تو وہ پسند کرنے لگا، اور رکشی بھی اس کی سحر انگیز پرسنالٹی سے کافی متاثر تھی۔ نزہت کو بھی زین بہت اچھا لگتا تھا، انہوں نے سوچا اس سے اچھا داماد کہاں ملے گا، اس لیے وہ زین سے بڑی محبت اور عزت سے پیش آتی۔ زین العابدین کے والدین نہ تھے، وہ جب کالج میں پڑھ رہا تھا، اس وقت اس کے والد اچانک فوت ہو گئے، اب وہ کراچی میں بڑی بہن کے پاس رہتا۔ کچھ عرصے بعد تسنیم کا انتقال ہو گیا، ایمن پر تو قیامت ٹوٹ پڑی، وہ تنہا رہ گئی، اس کا ننھیال لاہور میں تھا، نانی کا بھی انتقال ہو چکا تھا، نانا بہت بوڑھے تھے، وہ نہیں آ سکتے تھے، اب گھر میں صرف باپ اور نوکر چاکر تھے، کبھی کبھی زین العابدین آ جاتا، اس نے ایمن کو بہن بنایا تھا، اس کی شوق باتوں سے وہ بہل جاتی۔ شہریار زین کا بھی دوست تھا۔ تسنیم کے انتقال کے 1 سال بعد عبدالمنان کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، وہ ہسپتال میں تھے، جب عبدالوہاب خان بھائی کو دیکھنے پہنچے تو منان خان نے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر التجا کی،
ایمن کا اس دنیا میں کوئی نہیں، آپ اسے تنہا مت چھوڑیے گا۔ انہوں نے بھائی کو تسلی دی اور وعدہ کیا وہ ایمن کو اپنی بیٹی بنا لیں گے، وہ تنہا نہیں رہے گی۔ اتنی تسلی کافی تھی۔ عبد المنان خان مطمئن ہو کر دنیا سے چلے گئے اور ایمن روتی دھوتی تایا کے ساتھ ان کے گھر آ گئی۔ نصرت نے ایسا کبھی نہ چاہا، انہوں نے تو کبھی تسنیم کو بھی زیادہ منہ نہ لگایا تھا، تو اس کی بیٹی کے لیے ان کا دل کس طرح گنجائش نکال سکتا تھا، مگر وہ سب کچھ ہو گیا جو انہوں نے کبھی نہ چاہا۔ عبد الوہاب خان کی محبت میں ان سے کیا ہوا وعدہ بھتیجی کو گھر لا کر نبھا رہے تھے، اور ایمن تائی کی کڑی نگاہوں کی زد میں تھی، مگر شہریار ہلکا پھلکا ہو کر آسمانوں پر تھا۔ ایمن کو یہ سب اچھا نہ لگا، وہ شہریار کے سامنے جانے سے کترانے لگی۔ اس نے گھر میں نظم و ضبط کو سنبھال لیا۔ ایک طرف تو شہریار کی محبت پاش نگاہیں اسے اپنے آپ سے بے خبر کر دیتی، دوسری طرف تائی اماں کی خنجر نواز نگاہیں اسے ہوش کی دنیا میں لا کر پٹکتی، اور وہ سب بھلا کر کمرے میں بند ہو جاتی۔ اکثر راتیں نصرت اور وہاب خان کے لڑتے جھگڑتے گزر جاتی۔ عاجز آ کر شوہر نے کہا، نصرت بیگم، کچھ باتیں مجبوراً کرنا پڑتی ہیں اور کچھ مصلحتاً، چنانچہ میں نے مرتے ہوئے بھائی سے وعدہ کر لیا کہ میں ایمن کو اپنی بیٹی بنا لوں گا، تو مجھے شہریار سے ایمن کا عقد تو کرنا ہی ہے۔ اس طرح عہد بھی پورا ہو جائے گا اور بیٹی کی نگاہوں میں حیثیت بھی معتبر ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو کرنا چاہو بہو کے ساتھ کرنا، میں نہیں بولوں گا۔ گویا انہیں ہر ظلم اور زیادتی کی اجازت مل گئی۔ نصرت کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ آ گئی، اور پروگرام کے مطابق شہریار کا نکاح ایمن سے طے پا گیا۔ پھر نہایت سادگی کے ساتھ دلہن کو سجایا اور اوپر شہریار کی خوابگاہ میں پہنچا دیا گیا۔ ایمن کے نکاح میں زین العابدین بھی شریک تھا۔ اسے اپنے مقصد کا حصول آسان نظر آنے لگا، حالانکہ ابھی تک ایسی کوئی بات سامنے نہ آئی تھی۔ اس کے باوجود رکشی اور زین بہت خوش تھے۔ نصرت نے کچن کا کام کرنے والی ملازمہ کو نکال دیا، سارا کام ایمن پر ڈال دیا۔ وہ تھک کر چور ہو جاتی، مگر اس کا کام ختم ہونے نہ پاتا۔ رفتہ رفتہ اس سے کپڑے دھونے استری کرنے والی ماسی کو ہٹا دیا، اور اس کا کام بھی ایمن کرنے لگی۔ دبلی پتلی تو وہ پہلے ہی تھی، اس پر اتنی مشقت پڑی تو اور کمزور ہو گئی۔ اسی عالم میں اس کے ہاں بچی کی پیدائش عمل میں لائی گئی، اور وہ بستر سے لگ گئی۔ پھر اسے کچھ توجہ نہ ملی، جی چاہا تو کھا لیا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کھایا ہے یا نہیں۔ اس پر مسلسل کام نے اس کو توڑ کر رکھ دیا۔ بخار آنے لگا تو شہریار کو فکر ہوئی، ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ اس نے دیکھا اور شوہر سے پوچھا، آپ کی مسز نے کتنے دنوں سے کھانا نہیں کھایا؟ ڈاکٹر کے سوال پر وہ گھبرا گیا اور ایمن کی طرف دیکھنے لگا۔ ایمن نے نظریں جھکائی اور ڈاکٹر نے کہا، دیکھیے مسٹر، پہلے آپ انہیں گرم دودھ میں ڈبل روٹی ڈال کر کھلائیں، اس کے بعد میں نے جو دوائیں لکھی ہیں انہیں استعمال کرائیں، ان کا مینیو خود بنائیں۔ بچے کی پیدائش پر خواتین گھر میں میوہ، سوپ، حلوہ اور جانے کیا کیا بنا کر زچہ کو کھلاتی ہیں، انہیں شاید یہ چیزیں نہیں ملیں، آپ ان پر توجہ دیں۔ وہ چلا گیا تو شہریار ایمن کے پاس بیٹھ کر رازداری سے پوچھا، کیا بات ہے، تم کچھ کھاتی پیتی نہیں یا کوئی پابندی ہے؟ نہیں شہریار، پابندی تو کوئی نہیں، میرا خود جی نہیں چاہتا کھانے پینے کو، اس طرح تو مر جاؤ گی تم، کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا، میری دنیا ویران اور بچی بن ماں کی ہو جائے گی۔ کسی کی دنیا ویران ہوتی ہے، نہ کوئی بن ماں کا ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کے ہونے نہ ہونے سے۔ رات آئے گی، پھر دن چڑھے گا، طلوع غروب کا نظام اسی طرح قائم رہے گا، موسم اسی طرح آتے جاتے رہیں گے، بادل برسیں گے، مست ہوا چلے گی، بہاریں آئیں گی اور خشک کھیتی ہری ہوگی، مگر ان رنگینیوں بہاروں میں میرا حصہ نہیں۔ آپ میری فکر نہ کریں شہریار، میں اس گھر اور آپ کی زندگی میں کہیں فٹ نہیں، اسی لیے میرا مر جانا اچھا ہے۔ ایمن کی آنکھوں میں آنسو اور خشک ہونٹوں پر ٹوٹی ہوئی سسکیاں لرز رہی تھیں۔ میری تو سمجھ میں تمہاری باتیں نہیں آتی، میں نے جا کر امی سے پوچھتا ہوں یا پھر رکشی سے، گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ ایمن اسے روکتی رہ گئی، مگر وہ اٹھ کر چلا گیا۔ امی، کیا بات ہے؟ آپ نے ایمن کو لاوارثوں کی طرح الگ ڈال دیا ہے، کوئی بھی اس کی دیکھ بھال اور توجہ نہیں کرتا، جبکہ گھر میں نوکروں کی فوج ہے، پتہ نہیں اسے کب سے بخار ہے، میں ابھی ڈاکٹر کو لے کر آیا تو پتہ چلا۔ اس نے کیا کہا مجھ سے؟ بولا آپ کی مسز کتنے دن سے کھانا نہیں کھا رہی، میں تو شرم سے گڑ گیا، کم از کم اسے دودھ تو پلا دیا ہوتا۔ شہریار سخت غصے میں تھا۔ ماں نے بات کو سنبھالا، مسکرا کر بولی، ابھی نئے نئے باپ بنے ہو نا؟ پھر انہوں نے بڑے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھاتے کہا، بیٹا میں کیا کروں، تمہاری بیوی بڑی ضدی ہے، دودھ سے اچھا نہیں لگتا اور ڈبل روٹی کھانے سے اس کو ابکائیاں آتی ہیں، کئی بار میں نے زبردستی سے سوپ پلایا ہے، وہ چند گھونٹ لے کر منہ پھیر لیتی ہے، میں نے اس کے لیے گوند مکھانے بنائے، مگر اس نے ایک طرف دیکھا بھی نہیں، زیادہ کہو سنو تو رونا شروع کر دیتی ہے، تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ رکشی کو کالج اور امرین کو اسکول سے چھٹی نہیں ملتی، وہ اپنی اسٹڈی میں مصروف ہوتی ہیں، خوشنودی ہی اس کی خدمت میں لگی ہے، اب تم خیر سے امریکہ سے واپس آ جاؤ تو اسے کہیں گھمانے کے لیے لے جانا، آب و ہوا بدل جائے گی، اس کی صحت ٹھیک ہو جائے گی،
नुसरत ने कुछ इस तरह से शीशे में उतारा कि वो चुपचाप चला गया और खुशनुदी के हाथ दूध डबल रोटी अमन के लिए भिजवा दी और खुद मेडिकल स्टोर चला गया दवाई लेने। वहाब खान और नुसरत ने ज़बरदस्ती शहरयार के लिए अमेरिका जाने का टूर बनाया कारोबार के सिलसिले में। असल में माँ इसे यहाँ से हटाना चाह रही थी। इनकी चाल को कोई समझ ना पा रहा था, मगर शहरयार सख्त तजब्जुब में था कि एमन को इस हालत में छोड़कर वो कैसे चला जाए। नुसरत ने इसे प्यार से समझाया, बेटा ये तुम्हारी मुस्तकबिल का सवाल है। तुम्हारे दोनों छोटे भाइयों को लंदन इतना पसंद आया कि अब वो यहाँ आना नहीं चाहते। मामू ने इन्हें पढ़ा लिखा कर अपने बिजनेस में शरीक कर लिया। अब यहाँ तुम ही अपने बाप का बाजू हो, आगे ये सारा कारोबार तुम्हें ही संभालना है, तो हिम्मत और अकल से काम लो। एमन ठीक हो जाएगी। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तुम अपना प्रोग्राम खराब मत करो। हम लोग हैं ना यहाँ देखने वाले। शहरयार ने तैयारी कर ली। एमन पहले से ठीक नजर आ रही थी। शायद इसकी वजह शहरयार की मुकम्मल तवज्जो थी। इसने एमन को बड़ी तसल्ली और तशफ़ी दी और इसे मुस्तकबिल के हसीन ख्वाब दिखा कर चला गया। और एमन सलाम आखिर के साथ इसे जाते देखती रही और मुस्कुराती रही। शहरयार इतने बहुत से ख्वाबों के हजूम में इनकी ताबीरें कहाँ ढूंढती फिरूं। काश आप जान सकते कि आसान नहीं इस दुनिया में ख्वाबों के सहारे जी लेना। संगीन हकीकत है दुनिया, ये कोई सुनहरा ख्वाब नहीं। अब मैदान नुसरत के हाथ में था। एमन को बड़ी तेजी से खुशनुदी के हाथ स्लो पॉइजन की डोज पिलाई जाने लगी। अब बजाय सुबह शाम के दोपहर में भी दूध का गिलास एमन के सामने आने लगा। वो चीख पड़ी, खुदारा मुझ पर रहम करो, इतना दूध मुझसे नहीं पिया जाता। इसकी चीख पर नुसरत आ गई। अरे क्या हुआ बेटी? वो बराबर में पड़ी हुई कुर्सी पर बैठकर इसके बालों में हाथ फेरने लगी। ताई जान, ये भर भर कर गिलास दूध के मेरे हलक से नहीं उतरते। एमन नजीब आवाज में बोली। ठीक है खुशनुदी, दूध को आधा कर दो और गिलास में नहीं चीनी के मग मिला कर दो। देखो ना बेटी, डॉक्टर ने गोलियां दूध के साथ बताई हैं। चलो एक कप सही, इतना तो तुम्हें पीना है। खुशनुदी चीनी के मग में दूध ले आई और नुसरत ने इसे सहारा देकर उठाते हुए पहली गोली इसके मुंह में रखी, फिर कप होंठों से लगाया और एमन ने मुजाहमत ना की। शाबाश, अब तुम सो जाओ। सिर्फ दूध ही नहीं, सूप और ऑमलेट भी वो जहर डाले जाते, बमुश्किल वो एक स्लाइस भी पूरा न खाती। एमन ज़्यादातर सोती रहती, दुआओं के ज़ेरे असर। खुशनुदी इसे खिलाने पिलाने के लिए उठाती तो आंखें बंद हो जाती और मुंह खुला होता। दिन ब दिन मौत के करीब होती गई। माँ का दूध और तवज्जो ना मिलने से एक दिन बच्ची फोत हो गई, मगर एमन को होश ना था। जब कभी वो होश में आती तो अपना पहलू खाली पाकर बच्ची का पूछती तो खुशनुदी कह देती कि बच्ची अपनी दादी के पास सो रही है। एमन फिर आंखें बंद कर लेती। आखिर एक दिन ऐसा डोज दिया गया कि वो फिर उठ ना सकी और मौत की बाहों में क्यामत की नींद सो गई। रक्षी एमन के दिन ब दिन गिरती और बिगड़ती हालत को देख कर महसूस कर रही थी। इस दिन इसका पर्चा था। रात को एमन का इंतकाल हो गया, मगर नुसरत ने हवा तक न लगने दी। फिर जब सब लोग अपने अपने कामों से बाहर निकल गए तो उन्होंने फटाफट घर में गुसल दिलाकर एमन को इसकी आखिरी आरामगाह तक पहुंचाया। जब रक्षी घर आई तो खुशबू ने इसका खैर मुकदम किया। इसने घबरा कर अंदर कदम रखा तो सामने कॉरिडोर में सफ़ेद चांदी पर मोहल्ले की कुछ औरतें बैठी कुरान ख्वानी में मसरूफ थीं। वो वहाँ की तरफ भागी, माँ की तरफ भागी। अम्मी ये क्या है? आगे इसकी आवाज़ हलक में रह गई। नुसरत ने भर कर इसे सीने से लगाया और आंखों में आंसू भर कर बोली, बेटी एमन अल्लाह को प्यारी हो गई। तबीयत इसकी रात को ही बिगड़ गई थी। मैंने फ़ोन करके डॉक्टर को बुलाया। इसने देखा और दुआ देकर चला गया, मगर सुबह फजर के वक्त वो फोत हो गई। रक्षी ने झटके से सर उठाकर माँ की तरफ शाकी नज़रों से देखा। आपने मुझे क्यों न बताया? मैं ना जाती। तेरा इम्तिहान था, रात देर तक पढ़ती रही। अगर तू ना जाती तो तेरा साल खराब होता। फिर आपने इतनी जल्दी आप ही की तदफीन भी कर दी। मेरा इंतज़ार तो किया होता अम्मी कि मैं आप ही का आखिरी दीदार करती। वो रोते हुए बोली। अमरीन भी रो रही थी। नुसरत कसदन वहाँ से चली गई। कुछ देर रोने के बाद दोनों ने वज़ू किया और सपारा लेकर खवातीन के पास बैठकर तलावत करने लगी। फ़ोन पर बेटे और शोहर को एमन की मौत की इतला दे दी। ज़ैनुल आबदीन भी अब्दुल वहाब के साथ इस्लामाबाद किसी काम से चला गया था। एमन की बेटी के इंतकाल के बाद ही वहाब खान घबरा कर इस्लामाबाद चले गए और साथ में जैन को भी ले गए। और अब जब एमन की मौत की खबर इन्हें पहुंची तो एकदम गुमसुम हो गए। जैन को भी धचका पहुंचा। इसे शैबा तक न था कि एमन के साथ यकीनन ज्यादती हुई होगी। ऐसी सूरत में जबकि शहरयार भी नहीं था तो घर वालों को खुली छुट्टी मिल गई, लेकिन रक्षी को शुबा नहीं यकीन था कि इसकी प्यारी आपी को माँ ने ज़बरदस्ती रास्ते से हटाया है। अपनी भतीजी रुताबा की वजह से वो इसे बहू बनाकर जल्दी से एमन की जगह पुर करना चाहती थी। कुछ लोग हक रखते हैं, हक जताते हैं, हक मांगते हैं, मगर कुछ हक छीन लेते हैं। इन्हें किसी की परवाह नहीं होती। नुसरत ने भी ऐसा किया। रुताबा शहरयार के बचपन की मांग थी, मगर इस दिल को क्या कहा जाए कि वो एमन पर आ गया। शहरयार ने बचपन की
اس مانگ کو یکلخت مسترد کر دیا اور ایمن کے ساتھ اپنی شادی کا اعلان کیا۔ گھر والوں کا ووٹ بھی ایمن کی طرف تھا، حتیٰ کہ وہاب خان نے بھی جب مرتے ہوئے بھائی کی آخری خواہش کا احترام کرتے ایمن کو بہو بنانے کا فیصلہ کیا تو نصرت کو ہتھیار ڈالنا پڑے، مگر وہ اپنی شکست بھول نہ پائی تھیں۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ تسنیم کی بیٹی کو بسنے نہیں دیں گی، اسے یہ گھر ہی نہیں دنیا بھی چھوڑنی پڑے گی۔ پھر انہوں نے اس خوبصورتی سے پلاننگ کی، کوئی جھول نہ رہا۔ خوشنودگی کو جو ایک نرس تھی رازداری کا بھاری معاوضہ دے کر آمادہ کیا، وہ نرس ان کاموں کی ماہر تھی، کسی کو ہوا بھی نہ لگی اور موت نے زندگی پر فتح پا لی۔ ایک دن نصرت نے فون پر رتابہ کو ایمن کے انتقال کی خبر دی تو وہ حیران رہ گئی۔ پھوپھو، ایمن اتنی جلدی کیسے مر گئی؟ ابھی تو سال بھی پورا نہیں ہوا، اسے ٹی بی ہو گئی تھی۔ اس نے ہم سے یہ بات چھپائی، اسی عالم میں ڈیلیوری ہوئی تو طبیعت اور خراب ہو گئی، اور تو ڈاکٹر نے جب انکشاف کیا تو میں ہکا بکا رہ گئی، اسے تو مرنا ہی تھا۔ اوہ بیچاری ایمن، اس نے ٹھنڈی سانس خارج کی۔ کیوں، کیا سوچنے لگی؟ پھپھو، میں سوچ رہی تھی کہ کچھ لوگ اتنی سی کم عمر لے کر کیوں آتے ہیں۔ چھوڑو، کیا فضول بات ہے، جتنا اس نے جینا تھا جی لی۔ میری بات غور سے سنو، شہریار آنے والا ہے، چنانچہ تم کچھ دن کے لیے آ جاؤ۔ ایسے میں شہریار کو ایک دوست اور ایک غم گسار کی ضرورت ہوگی، یہی وقت ہے اس کے دل میں اترنے کا۔ میں جلد سے جلد اس کا نکاح تم سے کر دینا چاہتی ہوں تاکہ ایمن کی یادیں اسے ڈسٹرب نہ کریں۔ میں کوشش کروں گی آنے کی۔ کوشش نہیں، بس آ جاؤ، میں نے بھابھی سے بات کر لی ہے۔ اچھا اچھا، رتابہ نے مسکرا کر فون رکھ دیا۔ اب پوری جائیداد، تمام سرمایہ، مل اور دفتر صرف عبدالوہاب خان کا تھا، نہ بھائی نہ اس کی بیٹی، کوئی میدان میں نہ تھا۔ وہاب خان ہمیشہ سے جاہ اور مرتبے کے خواہش مند تھے۔ نصرت کی اطلاع کے باوجود وہاب خان نے ایک ماہ اسلام آباد میں لگا دیا۔ اسی اثناء میں ایمن کا سوئم اور چہلم بھی اختتام کو پہنچ گیا اور گھر پہلے سے اور زیادہ خوشگوار نظر آنے لگا۔ سب کے چہرے حشاش بشاش تھے۔ کچھ دیر کے لیے وہاب خان بھول گئے کہ اس گھر میں ایک جوان موت ہو چکی ہے۔ چند دن پہلے وہ رات کو ہی واپس آ گئے اسلام آباد سے، مگر وہ گم سم تھے۔ انہوں نے بیوی سے بہت کچھ کہنا اور پوچھنا چاہا، مگر زبان جیسے گنگ ہو گئی۔ صبح وہ ایمن کے کمرے میں گئے جو نئے سروں سے ڈیکوریٹ کر دیا گیا تھا، مگر اس کے باوجود ایمن کی شاکی نظریں انہیں اپنی طرف گھورتی نظر آئیں۔ اس کی معصوم بچی کے رونے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ گھبرا کر باہر نکل آئے۔ انکل، آپ آ گئے؟ رتابہ مسکراتی ہوئی آ کر ان سے لپٹ گئی۔ ہاں، میں رات کی فلائٹ سے آیا تھا۔ تم کب آئی؟ میں کل سے آئی ہوئی ہوں۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے لان کی طرف نکل گئے۔ شہریار کب تک آ رہے ہیں انکل؟ اصل بات اس کی زبان پر آ گئی، وہ بھی اگلے ہفتے تک آ ہی جائے گا۔ اور کون کون ہے تمہارے ساتھ؟ کوئی نہیں، میں اکیلی آئی ہوں، وہ مسکرائی۔ پھر دونوں نصرت کے پاس چلے گئے۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھیں۔ رتابہ کو وہاں چھوڑ کر وہ واپس مڑ گئے اور ادھر ادھر دیکھتے رہے۔ اس گھر سے ایمن کی ہر یادگار مٹا دی گئی تھی یا تلف کر دی گئی تھی۔ ایمن کا نام کسی زبان پر نہ تھا، گھر کی تاریخ کسی صفحے پر ایمن اور اس کی معصوم بچی گلسمن کا نام نہ تھا۔ ایک نئی تاریخ رقم ہو رہی تھی اور تاریخ مرتب کرنے والے بھی وہی ہاتھ تھے جنہوں نے ایمن اور اس کی اولاد کو اس خاندان سے بے دخل کیا۔ شاید شہریار کی موجودگی میں اس دیدہ دلیری کی ہرگز گنجائش نہ نکل پاتی، اس لیے انہوں نے بہانے سے شہریار کو سامنے سے ہٹا دیا اور اب وہ چین کی بانسری بجا رہے تھے۔ کبھی کبھی وہاب خان کا بیمار ضمیر کراہ اٹھتا کہ وہاب، تو نے اچھا نہ کیا، خدا کو کیا جواب دے گا، تو وہ گھبرا کر پناہیں ڈھونڈنے لگتے۔ رفتہ رفتہ ان کے ضمیر کے ساتھ یہ جرم کا احساس بھی لمبی تان کر سو گیا۔ شہریار آ گیا تھا، ماں سے لپٹ کر دیر تک روتا رہا۔ ایمن کی یاد تازہ تھی، اس کی محبت، اس کے ساتھ گزرے ہوئے حسین لمحے، معصوم بچی کا گلاب چہرہ اور وقت رخصت ایمی کی آنکھوں کی یاسیت، ہونٹوں پر ازردہ سی لرزتی مسکراہٹ۔ کچھ بھی تو نہیں بھول پا رہا تھا، ہر لمحہ اس کے سامنے آتا اور اسے تڑپا رہا تھا۔ کیا خبر تھی کہ لمحوں کی یہ جدائی دائمی جدائی بن جائے گی اور پھر کبھی کسی کو نہ دیکھ سکے گا۔ نصرت نے اسے پیار کیا، آنسو پونچھے، تسلی دی، سمجھایا۔ بولی، بیٹا، ایمن کو ڈاکٹر نے ٹی بی بتائی تھی اور وہ آخری سٹیج پر تھی۔ بچے کے پیدائش کے بعد وہ بستر سے نہ اٹھ سکی۔ ڈاکٹر حیران تھا کہ اتنے دن کیسے جی لی، اسے تو بہت پہلے مر جانا چاہیے تھا، مگر ایک روح کو دنیا میں آنا تھا، اس لیے موت نے اسے مہلت دی۔ شہریار بڑی حیرانی سے ماں کی شکل دیکھ رہا تھا۔ ایمن کو تو کبھی کھانسی بھی نہ آئی تھی۔ امی، شادی کے بعد تک تو وہ اچھی خاصی صحت مند تھی، کبھی بیمار پڑی نہ اسے بخار آیا، پھر ڈاکٹر نے ایسی انہونی بات کیسے کہہ دی؟ ہاں بیٹا، تمہارے جانے کے بعد اسے سخت کھانسی اور بخار نے گھیر لیا۔ بخار تو تمہارے سامنے تھا، میں سمجھی کہ موسم بدل رہا ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ ڈاکٹر کو دکھایا تو میرے سر پر بم مار دیا۔ پھر اٹھی اور ڈاکٹری رپورٹ لا کر شہریار کے ہاتھ میں دے دی۔ کسی بے ضمیر ڈاکٹر سے انہوں نے بھاری معاوضے پر یہ جعلی رپورٹ تیار کروا لی تھی تاکہ بیٹے کو دکھا کر اسے مطمئن کر سکیں۔ اس نے پوری رپورٹ پڑھی اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کئی دن تک وہ چپ چاپ رہا، پھر باپ کے ساتھ قبرستان گیا جہاں ایمن کی قبر کے پہلو میں ایک ننھی قبر اس کی شیر خوار بچی گلسمن کی تھی۔
اس نے بچی اور ایمن کی قبر پر فاتحہ پڑھی، دیر تک بیٹھا، ان پر ہاتھ پھیرتا رہا، آنسو بہاتا رہا، ایمن سے معافیا مانگتا رہا، پھر باپ کے ساتھ واپس آ گیا۔ اب اسے گھر میں ہر قدم پر رتابہ ملتی، بنی سنوری، تازہ، ہنستی کھلکھلاتی، شوخیاں بکھیرتی۔ وہ چپ چاپ خالی نظروں سے اسے دیکھتا رہتا۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا۔ اس کے سامنے حالات کا گورکھ دھندا اور نت نئے رنگ میں زندگی کے عجائب تھے جو اسے ہر پہلو حیران کرتے۔ ایمن کو وہ صبر کر چکا تھا کہ شاید خدا کا فیصلہ یہی تھا، مگر اس کی روح سے شرمندہ تھا کہ وہ اس کی حفاظت نہ کر سکا۔ اسے یہ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ نفرتوں اور بیگانگی کے اس ماحول میں کوئی کب تک زندہ رہ سکتا تھا، جبکہ ایمن تو بڑے نازک احساسات کی مالک اور بڑی غیور لڑکی تھی۔ میرے خلوص اور محبت پر اسے کوئی شک نہ تھا۔ یقیناً اس نے مجھے معاف کر دیا ہوگا کیونکہ اس کا دل دریا تھا۔ اب مسئلہ رتابہ کا تھا۔ ایک دن نصرت نے آنکھوں میں آنسو بھر کر شہریار سے کہا، بیٹا بھول جا سب کچھ، وہ اتنی ہی مختصر زندگی لے کر آئی تھی، نہ بیمار ہوتی تو کوئی اور حادثہ اس کی موت کا سبب بن جاتا۔ رتابہ اچھی لڑکی ہے، ہر چند کے ایمن سے تمہاری شادی ہونے پر میرے بھائی بہوج مجھ سے ناراض تھے، لیکن اگر اب بھی ان کے آگے دامن پھیلاؤں تو رتابہ میری جھولی میں ڈال دیں گے، انکار نہ کریں گے۔ تمہیں شاید یقین نہ آئے مگر یہ حقیقت ہے۔ ایمن کی موت پر اس نے بڑے آنسو بہائے تھے، پورا قرآن شریف اسے پڑھ کر بخشا۔ تمہارے حوالے سے وہ ایمن کو بڑی عزت کرتی تھی میرے لال، وہ تمہاری زندگی کے سارے کانٹے اپنی پلکوں پر چن لے گی، تمہیں اتنی خوشیاں دے گی جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ شہریار نے سر اٹھا کر ماں کی طرف دیکھا۔ امی آپ کی خوشی یہی ہے تو مجھے اعتراض نہیں، ایمن نہیں تو کوئی بھی ہو۔ ارے جیتے رہو میری جان، ماں نے اسے گلے سے لگایا۔ نصرت نے ذرا بھی اسے سنبھلنے کی مہلت نہ دی اور دوسرے ہفتے ہی رتابہ اس کی شریک غم بن کر اس کی زندگی میں داخل ہو گئی۔ رتابہ نے اپنی محبت اور باتوں سے مختصر عرصے میں اسے سنبھال لیا۔ شہریار منافقت کو پسند نہ کرتا تھا، اس لیے اس نے ماضی کے سارے دریچے اپنے ہاتھ سے بند کر دیے تھے۔ وہ دو کشتیوں کا مسافر نہیں بننا چاہتا تھا۔ عبدالوہاب خان نے اپنے حلقے میں بڑا نام اور کافی دولت کمائی تھی۔ زین العابدین سے وہ بہت خوش تھے۔ ان کی ترقی اور نیک نامی میں زین کی محنت اور دیانتداری کا ہاتھ تھا۔ ایک دن آخر اس نے ہمت کر ہی لی۔ ایک عرصے سے وہ موقع کی تلاش میں تھا اور آج وہ موقع آ گیا۔ عبدالوہاب خان خوش تھے۔ زین نے مسکراتے ہوئے ان سے کہا، سر اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو آپ انکار نہیں کریں گے؟ ہاں ہاں مانگ کر تو دیکھو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ میں تمہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر بنا دوں، کوئی بنگلہ کوٹھی الاٹ کر دوں یا پکنک ٹور پر تمہیں امریکہ کینیڈا بھیج دوں، بولو کیا چاہتے ہو؟ نہیں سر، میں کوئی عہدہ چاہتا ہوں آپ سے، کوئی بنگلہ کوٹھی نہ ہی امریکہ کینیڈا کی سیر مجھے مطلوب ہے۔ پھر کیا چاہتے ہو بھائی، منہ سے بولو۔ سر میں آپ سے رخشی کا ہاتھ چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنی فرزندی میں لے لیں۔ عبدالوہاب خان کے چہرے کا رنگ ایک دم متغیر ہو گیا۔ ایک دم ہی وہ اچھل پڑے۔ بڑی اجنبی نظروں سے انہوں نے زین العابدین کو دیکھا اور دھاڑے، اتنا بڑا سوال کرنے سے پہلے تم نے اپنی حیثیت تو دیکھ لی ہوتی۔ میں تمہاری اس جرأت کو کیا نام دوں؟ بہتر یہی ہے کہ اب تمہاری زبان پر میری بیٹی کا نام نہ آئے۔ سیٹھ صاحب، بیٹیاں تو چوری میں رکھنے کی چیز نہیں ہوتی اور نہ کسی سائل کو سوال کرنے پر پابندی ہے۔ میرا اور آپ کا ساتھ 5 سالوں پر محیط ہے۔ میں نے دن رات محنت کی، آپ کا ہر حکم بجا لایا، کبھی شکایت کا موقع نہ دیا۔ گھر کے ایک فرد کی حیثیت سے آپ کی فیملی نے مجھے عزت دی۔ میں نے کبھی آپ کا اعتماد مجروح کرنے کی کوشش نہ کی، اور میرا باپ بھی کوئی معمولی آدمی نہ تھا، ایک بینکر تھا، بہت ہی معزز، ہر دل عزیز ہستی۔ بدقسمتی سے وہ بینک دیوالیہ ہو گیا۔ اس غم میں انہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ فوت ہو گئے اور ہمارے خاندان پر مصیبت آ گئی، مگر میں نے حوصلہ نہیں ہارا، دن رات تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک کر دیے، آخر میں MSc اور MBA کر کے یہ اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ کیا کمی ہے مجھ میں جو آپ نے اتنی حقارت سے میرا سوال رد کیا؟ یہ میرا حق تھا۔ جس آنگن میں بیری ہوتی ہے وہاں پتھر آنے سے تو کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ ایک بار پھر ٹھنڈے دل سے سوچیے گا، میرا مطالبہ صحیح تھا یا غلط؟ وہ چلا گیا اور عبدالوہاب خان غصے میں پیچ و تاب کھاتے رہے۔ انہیں اس کی جسارت پر حیرت تھی۔ یہ 2 کڑی کے لوگ اپنے سڑے بدبودار ماضی کو باغ و بہار بنا کر خوشبوؤں اور رنگوں میں لپیٹ کر پیش کرنے میں ذرا بھی نہیں جھجکتے۔ تبھی لمحہ بھر پہلے زین کی کہی ہوئی باتوں کی بازگشت ان کے اطراف گونجنے لگی۔ میرا باپ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، وہ ایک بینکر تھا، بہت ہی معزز اور ہر دل عزیز ہستی۔ اور وہاب خان دفعتاً ہوش میں آ گئے، مگر ابھی ان کا تننا باقی تھا۔ یہ سب یوں ہی کہتے ہیں۔ یدرم سلطان، یہ مرا ہوا باپ نواب ابن نواب تھا، اس کی دیوری میں ہاتھی جھولتا تھا۔
दूसरे दिन सबसे पहले ज़ैनुल आबदीन के ऑफिस में एंट्री बंद की और इसे फर्म से निकाल दिया। इसने बड़े हाथ पांव मारे। अकाउंटेंट, क्लर्क, मैनेजर, हर शख्स अपनी जगह दम बखुद था, हैरान और परेशान के बगैर किसी नोटिस, किसी खता के ज़ैनुल आबदीन को अचानक क्यों हटा दिया गया। मगर किसी की हिम्मत ना थी जो कोई पूछता या कहता। जैन का बस नहीं चलता था कि वहाब खान को शूट कर देता। ऑफिस में बनबनाहट शुरू हो गई। आंखों से साफ नागवारी झांक रही थी। सब की जुबान पर जैन का तोती बोलता था। वो सबका दोस्त, सबका साथी था। ये क्या हो गया? सबकी हमदर्दियां इसके साथ थी। असल किस्सा भी सबको मालूम हो गया। ऐसी बातें कहाँ छुपती हैं, मगर मामला रोजी का था, इसलिए सब ने खामोशी इख्तियार की। घर में नुज़रत को जब मालूम हुआ तो वो सख्त बरहम हुई। ये आपने क्या किया? ख्वामखाई से दुश्मन बना लिया। जबकि ये बात आप भी जानती हैं कि रक्षी भी जैन को पसंद करती है। लड़का भी अच्छा है और ख़ानदान और बैकग्राउंड बुरा नहीं। वो मेहनती, ज़हीन, दयानतदार है। फिर क्या वजह थी आपने इतना सख्त कदम उठाया? अगर इसने रक्षी का हाथ आपसे मांगा तो दुनिया से अनोखी बात तो ना की? बिलाशुबा ये अनोखी बात ना थी, वहाब खान ने कहा। लेकिन जब हमारे पास 1 से 1000 गुना बेहतर प्रपोजल हैं तो फिर क्यों इस घटिया शख्स की हौसला अफजाई करता? फिर वो किसी वक्त भी मेरे लिए खतरा बन सकता था, इसलिए मैंने अपने ऑफिस से इसे निकाल दिया। वो बड़े फखर से मुस्कुराए। अब मुझसे पूछो, वो कौन सा प्रपोजल है? नुसरत का मूड खराब था। उन्होंने टेढ़ी नज़र से शौहर को देखा। अब पहेलियां क्यों भिजवा रहे हैं, बताते क्यों नहीं? वो सेठ गजनफर अली के इकलौते होनहार बेटे समर अली का प्रपोजल है। बिजनेस की दुनिया का शहंशाह इसका बेटा सोने, चांदी और डायमंड से खेल रहा है। मेरे सारे कर्जे माफ़ हो जाएंगे। एक के बजाय 2-3 मिले लगा लूंगा। अब बताओ मैंने ठीक किया या गलत? बात तो आपकी ठीक है, मगर आपकी बेटी कब राजी होगी? ऐसी सूरत में जब जैन आपके जेरे ताब आ गया, वो यही समझेगी कि जैन के साथ आपने नाइंसाफ़ी की है। तुम माँ हो, इसे बेहतर तौर पर समझा सकती हो। वो फैसला कुन अंदाज में कह कर उठ खड़े हुए और मुस्कुराते हुए चले गए और नुसरत सोच में पड़ गई। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह इससे बात करें। रक्षी को कुछ मालूम हुआ? कुछ नहीं। कितने ही दिन गुजर गए, जैन घर ना आया। न किसी ने इसकी गैर हाजिरी को महसूस किया, ना ही किसी जुबान पर इसका तज़किरा था। कुछ दाल में काला ज़रूर है। किसी ने इसे मुबहम सा बताया कि ज़ैनुल आबदीन को नौकरी से अलग कर दिया गया। मगर क्यों? रक्षी सख्त उलझन में थी। ये सवाल इसके अंदर उधम मचा रहा था। वो जैन से मिलना चाहती थी। उधर जैन भी कुछ इसी तरह की सोच और कश्मकश में मुब्तला था। सारे रास्ते बंद हो गए। अभी चोट पड़ी थी, जख्म ताज़ा था और लोहा भी गर्म था। यही वक्त था कुछ करने का। जैन ने फौरन प्लान बनाया। रक्षी फ़ोन की तरफ लपकी, ये सोचकर कि मैं खुद जैन से मालूम करती हूँ। मगर ये क्या? फ़ोन तो कटा हुआ था, तार इधर उधर पड़े थे। इसका दिल धक से रह गया। फिर वो लाउंज में गई। वहाँ भी यही सूरत हाल थी। यकीनन कोई सीरियस बात है। इसका दिल बैठने लगा। इसने नुज़रत से पूछा, अम्मी, फ़ोन को क्या हुआ है? इस बेचारे को डिप्रेशन हो गया है आपी, बचाई माँ की। अमरीन ने हंसते जवाब दिया। ज़्यादा ना बोला करो, जो मुंह में आता है बकती चली जाती हो। माँ ने इसे डांटा और रिक्शे से बोली, बेटा फ़ोन तो कई दिन से ख़राब है। तुम्हारे पापा नया सेट लाए हैं, आजकल में ठीक हो जाएगा। वो चली गई तो अमरीन ने सरगोशी की, आपी इस घर में कुछ पुरस्रार बातें होने लगी हैं। कोई इसरार नहीं है, मैं समझती हूँ। अच्छा देखो, मैं ज़रा निरमा के घर जा रही हूँ। अगर अम्मी पूछे तो कह देना निरमा से नोट्स लेने थे, अभी आती हूँ। और वह झपाक से बाहर निकल गई। इसने निरमा के घर जाकर जैन की आपी को फ़ोन मिलाया। जैन वही था। इसने उठाया। रक्षी की आवाज़ सुनकर भड़क उठा। तुमने भी मुझे फ़ोन नहीं किया? कम अज़ कम मुझसे मुझ मुझे पुरसा तो दे देती। वो मुस्कुराया। काहे का पुरसा? होश में तो हैं आप? वो चीख उठी थी। वो मेरा मतलब नौकरी से था। परेशान क्यों होती हो? परेशान तो आपने कर दिया मुझे। न फ़ोन किया न घर आए। आप ऑफिस क्यों नहीं आ रहे? ये कैसी अफवाहें उड़ रही हैं? आपके और पापा के दरमियान क्या मामला है? सच रक्षी, मैंने कितनी बार फ़ोन किया मगर किसी ने नहीं उठाया। शायद तुम्हारा फ़ोन ख़राब है। मैं तुमसे बहुत सी बातें करना चाहता था। ये अफवाहें हवा की शरारत नहीं बल्कि हकीकत है कि हमारे और पापा के दरमियान तुम आ गई। वो हंस पड़ा। क्या मतलब? तुम आ जाओ, मतलब ही समझ आ जाएगा। स्टॉप पर तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। फ़ोन बंद हो गया। वो तेज़ी से घर में दाखिल हुई और तैयार होकर इसने पर्स हाथ में लेकर अमरीन से कहा, मैं कुछ देर के लिए ज़फ़रैन के पास जा रही हूँ। अम्मी पूछे तो बता देना। वो जवाब सुने बगैर गेट से बाहर निकल गई। बस स्टॉप पर सन्नाटा था। इसने इधर उधर निगाह दौड़ाई तो दूर जैन की गाड़ी नजर आई। वो तेज़ी से चलती हुई करीब पहुंची तो जैन मुस्कुरा कर दरवाज़ा खोल दिया। वो अंदर बैठ गई तो जैन दूसरी तरफ आकर ड्राइविंग सीट संभाल चुका था और गाड़ी की रफ्तार तेज़ कर दी। जैन, हम कहाँ जा रहे हैं? रक्षी के सामने विंड स्क्रीन की तरफ देखते पूछा, जहाँ ज़मीन और आसमान मिलते हैं। इसका मुख्तसर जवाब था। रक्षी ने चौंक कर गर्दन मोड़ी। इसके चेहरे पर बड़ी संजीदगी थी और निगाहें विंड स्क्रीन के ट्रैफिक के हजूम पर लगी थीं। वो उलझ कर रह गई। इसने मज़ीद छेड़ना मुनासिब ना समझा क्योंकि गाड़ी रश में
پھنس گئی۔ دونوں کے درمیان خاموشی کی دبیز چادر تنی تھی۔ جب ٹریفک کا شور تھما تو اپنے خیالوں سے نکلی۔ اس نے گھبرا کر دیکھا تو کوٹ کی عمارت نظر آئی۔ وہ گنگ سی رہ گئی۔ آؤ چلیں، یہی وہ جگہ ہے رکشی جہاں زمین اور آسمان ملتے ہیں۔ زین کے ہاتھ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ مکان کے انداز میں اس کے ساتھ قدم اٹھا رہی تھی۔ زین نے صحیح کہا تھا، اس جگہ آ کر دوئی کا احساس مٹ جاتا ہے۔ اب وہ خلا میں نہیں تھی، اسے ایک محور مل گیا تھا۔ اسے بہت کچھ یاد آ رہا تھا۔ اس کے سامنے سے پردے ہٹ گئے۔ اپنے ماں اور باپ کا کردار نیون سائن کی طرح جل بجھ رہا تھا اور ان کے عقب سے زین اور ایمن کا چہرہ جھانک رہا تھا۔ ننھی گلسمن کی کلکاریاں گونج رہی تھیں۔ ایمن اور ننھی گلسمن اس دنیا میں نہ تھی، لیکن زین العابدین زندہ تھا۔ اس نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا اور زخمی شیر دھاڑتے ہوئے خود ہی اپنے زخم چاٹ رہا تھا۔ سب کے چہروں سے ماسک اتر گیا اور رکشی کو وہ زمانہ یاد آیا جب عبدالوہاب خان زین العابدین کو پہلی بار گھر لائے تھے۔ اس وقت رکشی اسکول میں 9ویں کلاس کی طالبہ تھی۔ نازی، یہ زین ہے، زین العابدین، بڑا ذہین اور باصلاحیت نوجوان ہے۔ ابھی اس نے بزنس مینجمنٹ پاس کیا ہے۔ اس کی تقرری میرے فرم میں ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ۔ نزہت اس کے قریب آئی۔ بیٹا، آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ میرے والد فوت ہو چکے ہیں۔ والد کا انتقال میری پیدائش پر ہو گیا۔ میری ایک بڑی بہن ہے، میں ان کے پاس رہتا ہوں۔ میرے والد بینکر تھے مگر وہ بینک دیوالیہ ہو گیا۔ اس صدمے سے والد بھی جاں بحق ہو گئے۔ پھر آپ ہی مجھے اپنے ساتھ لے آئیں۔ بیٹا، پھر تو تمہارے والد بڑے آدمی ہوں گے۔ نزہت مسکرائیں۔ جی، آپ کا خیال درست ہے، مگر والد کے بعد قرض داروں نے ان کی تمام جائیداد، زمین، کیش اور زیور کا بٹوارا کر لیا۔ ہمارے حصے میں کچھ نہ آیا۔ آپ ہی مجھے لاہور سے کراچی لے آئیں، یہیں میں نے اپنی تعلیم مکمل کی۔ اور تمہارے بہن بہنوئی؟ میری آپی کو کوئی اولاد نہیں، اس لیے میرے بہنوئی نے دوسری شادی کر لی۔ وہ لاہور میں ہیں اور آپی نے یہاں کوچنگ سینٹر کھول لیا۔ بس یہاں پر انٹرویو ختم ہو گیا۔ اوہ! نزہت نے ہونٹ سکیڑے جیسے اطلاع نے انہیں مایوس کیا ہو۔ زین کی رکشی سے ملاقات میٹرک کے بعد ہوئی، جب اس نے اپنی سہیلیوں کو پارٹی دی۔ وہاب خان نے کچھ سامان بھیجا گھر کے لیے زین کے ہاتھ۔ اس میں سب سے نمایاں 2 منزلہ بڑا کیک تھا۔ ڈرائیور سامان اٹھائے ہوئے تھا۔ السلام علیکم۔ زین کے ہاتھ میں کیک تھا، خوبصورت پیک ہوا۔ رکشی حسین تو تھی، اس پر خوبصورت ڈریسنگ نے 4 چاند لگا دیے۔ وہ مسکراتی ہوئی زین کی طرف بڑھی۔ وعلیکم السلام، کیا آپ فوڈ کمپنی سے آئے ہیں؟ ابھی وہ کچھ جواب دینے والا تھا کہ نزہت آ گئی۔ ارے رکشی، یہ تمہارے پاپا کے آفس میں سیلز مینیجر ہیں، ان کا نام زین العابدین ہے۔ اوہ سوری، تشریف رکھیے، رکشی نے جھیم کر کہا۔ جی شکریہ، میں صرف یہ چیزیں پہنچانے آیا تھا اور آپ کے پاپا نے کہا وہ دیر سے آئیں گے۔ وہ مڑا۔ ارے بیٹا، چائے تو پی لیتے۔ نہیں میڈم، میں اس وقت ڈیوٹی پر ہوں۔ وہ سلام کر کے ڈرائیور کے ساتھ نکل گیا۔ یہ ان دونوں کی پہلی ملاقات تھی اور دونوں کے دل ایک ساتھ دھڑکے۔ وہ چلا گیا مگر اپنی خوبصورت پرسنالٹی کا زہر اس کے اندر پھونک گیا اور زین کو وہ معصوم پیاری لڑکی اچھی لگی۔ اب اکثر وہاب خان زین کو گھر لے آتے اور اپنے کمرے میں بیٹھ کر فرم اور سیل کے سلسلے میں ڈسکس کرتے، کچھ ہدایت دیتے، پھر چائے پی کر زین چلا جاتا۔ اب رکشی اور زین کی مسکراہٹوں کا تبادلہ ہو جاتا، پھر رفتہ رفتہ 1-2 باتیں ہونے لگیں۔ خصوصاً نزہت اس کی بڑی تعریف کرتی اور شہریار بھی اسے پسند کرتا۔ ایمن، زین کی آپی، انجم فرحان کی کوچنگ سینٹر میں ٹیوشن پڑھانے آتی تھی۔ انجم نے ایمن کو اپنی بیٹی بنایا ہوا تھا، اس حوالے سے ایمن زین کی بہن تھی۔ ایمن کا کوئی بھائی نہ تھا، اسے زین کی شکل میں بھائی مل گیا۔ ایمن سے ملنے کبھی کبھار شہریار بھی سینٹر آنے لگا۔ اس کی اور زین کی دوستی ہو گئی۔ شہریار نے زین کو اپنا پرابلم بتایا کہ وہ ایمن سے شادی کرنا چاہتا ہے مگر والدین راضی نہیں۔ زین نے مسکرا کر کہا، یار، مجھے تم جیسا بہنوئی کہاں ملے گا؟ میں اپنی بہن اور دوست کی خاطر ہر طرح کا تعاون کرنے کو تیار ہوں، مگر تمہارے والد میرے باس ہوتے ہیں، اس لیے میں کھل کر سامنے نہیں آ سکتا، صرف دعا کر سکتا ہوں۔ ہاں دوست، میرے لیے تمہاری دعائیں کافی ہیں، معصوم اور بے غرض بندوں کی دعائیں۔ اللہ میاں جلدی سن لیتے ہیں، شہریار نے کہا۔ اتنی راہ و رسم ہونے کے باوجود کبھی زین نے اس سے رکشی کا ذکر نہ کیا، حالانکہ کئی بار مدعا زبان پر آتے آتے رک گیا، مگر زین اس چیز کو خود غرضی سمجھتا تھا۔ اسے جو کرنا ہے خود کرنا ہے۔ ایک بار رکشی ایمل سے ملنے کوچنگ گئی تو اس نے وہاں زین کو دیکھا، کیونکہ انجم نے گھر ہی میں اپنا سینٹر کھولا ہوا تھا۔ آپ جہاں؟ زین نے 2 قدم بڑھا کر پوچھا۔ جی، میری آپی ایمن یہاں ٹیوشن پڑھانے آتی ہیں، میں نے سوچا گھر جانے سے بہتر ہے یہاں ان سے ملنے آ جاؤں۔ اوہ، تو آپ میری بہن سے ملنے آئی ہیں؟ زہر نصیب، اسی بہانے سے آپ سے ملاقات ہوئی۔ ایمن آپ کی بہن؟ وہ حیرانی سے بولی۔ تبھی انجم اور ایمن آ گئے۔ ارے رکشی تم؟ ایمن دوڑ کر آئی۔ آپی، میرا جی چاہ رہا تھا آپ سے ملنے کو، انجم نے اسے پیار کیا۔ ایمن کے منہ سے میں نے آپ کا ذکر سنا ہے، اور یہ بھی کہ آپ ایمن کی تایا زاد ہیں۔ وہ رکشی سے مخاطب تھی۔ دوسری بات یہ ہے رکشی کہ ایمن میری منہ بولی بہن ہے اور اب لگتا ہے جیسے وہ میری ماں جائی ہو۔ وہ مسکرایا۔ اور آپی، ایک اہم انکشاف تو رہ گیا، زین نے کہا تو آپی ہنس دی۔ چلو وہ بھی بتا دو۔ رکشی میرے باس عبدالوہاب خان کی لاڈلی بیٹی ہے اور اس حوالے سے میرا بھی ان سے کچھ نہ کچھ تعلق بنتا ہے۔
صرف کچھ کچھ۔ ایمن نے شریر نظروں سے زین کو دیکھا، پھر رکشی کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور رکشی گھبرا کر انجم کی طرف دیکھنے لگی تو انہوں نے اسے گلے سے لگایا۔ رکشی کی پیشانی پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے ابھر آئے اور زین جلدی سے باہر چلا گیا۔ انجم نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا اور رکشی کو صوفے پر لا بٹھایا۔ تم دونوں باتیں کرو، میں چائے لا رہی ہوں۔ وہ چلی گئیں تو ایمن نے رکشی سے پوچھا، رکشی تمہیں زین پسند ہے؟ پتہ نہیں، وہ شرما گئی۔ مجھے پتہ ہے، میرا بھائی بہت اچھا ہے۔ اس کا بڑھا ہوا ہاتھ تھام لینا، جھٹکنا نہیں۔ اس نے سر جھکا لیا، جواب نہ دیا۔ رکشی انجم آپی کی بہت مخلص اور محبت کرنے والی خاتون ہے۔ ہاں مجھے اس کا اندازہ ہے، مگر میرے گھر والے نہیں مانیں گے آپی۔ تم ٹھیک کہتی ہو، مگر زین بھائی میدان چھوڑنے والوں میں سے نہیں۔ وہ تمہارے لیے سنجیدہ ہیں، وہ کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے۔ پھر انجم آئی اور تینوں نے اکٹھے بیٹھ کر چائے پی۔ انہوں نے آنے کا وعدہ کر کے گلے لگا کر اسے رخصت کیا۔ اس طرح رکشی کو معلوم ہو گیا کہ زین ایمن کا بھائی ہے۔ اس کی وہ غلط فہمیاں جو انجم فرحان کے بتانے پر کہ میں نے ایمن کو بیٹی بنا لیا ہے اس کے دل میں پیدا ہو گئی تھیں، ختم ہو گئی۔ عبدالمنان خان کا انتقال ہو گیا تھا اور وہاب خان نے مرتے ہوئے بھائی کی آخری خواہش پوری کرنے کا وعدہ کیا۔ اس طرح مجبوراً یا مصلحتاً انہیں شہریار کی شادی ایمن سے کرنی پڑی۔ بقول شخص خدا کو منہ بعد میں دکھانا پڑے گا، پہلے کے مطابق شہریار سے ایمن کی شادی نہ کی گئی تو وہ بیٹے اور خاندان والوں کو کیا منہ دکھائیں گے۔ مگر اس کے بعد وہاب خان نے اپنے ہونٹوں پر چپ کی مہر لگا لی اور اسلام آباد چلے گئے کہ بعد میں کچھ بھی ہوتا رہے ہم اس کے ذمہ دار نہیں، اور جو کچھ بھی ہوتا رہا اس عمل میں کسی نہ کسی حوالے سے وہاب خان سے ضرور مواخذہ کیا جائے گا، وہ بری و ذمہ نہیں ہو سکتے۔ بہرحال شہریار آج کا ایک صلح جو مرد تھا۔ اس نے ایمن کی موت پر سابقہ عاشقوں کی طرح گریبان پھاڑ کر جنگلوں صحراؤں میں نکلنے کے بجائے بڑے خاموشی کے ساتھ صحرا باندھنے میں ہی عافیت سمجھی اور رتابہ اس کی ہمسفر بن گئی۔ یہ کوئی انوکھی اور تعجب خیز بات نہیں تھی، لیکن رکشی کو بڑا دھچکا پہنچا کہ اس کے سینے میں کتنے ہی تیر پیوست ہو گئے۔ بڑی پلاننگ سے ایمن کو راستے سے ہٹا دیا گیا اور اس معصوم کی زندگی سے کھیلنے والے خود اس کے ماں باپ تھے۔ یہ بات اس کے حلق سے کسی طرح نہیں اتر رہی تھی۔ جتنی بار سوچتی دل سے لہو ٹپک پڑتا۔ پھر وہ شاخسانہ رونما ہوا جس کی وجہ سے زین العابدین کو وہاب خان نے اپنی فرم سے نکال دیا۔ اس کے بعد تو وہ کچھ ہو گیا جس کے متعلق رکشی نے کبھی نہ سوچا۔ ایمن آپی نے سچ کہا تھا کہ میرا بھائی میدان چھوڑنے والا نہیں، مگر اب کیا ہوگا؟ یہ سوال اس کے اندر کچوکے لگا رہا تھا۔ زمین و آسمان تو مل گئے تھے، مگر جو طوفان گھن گرج کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہا تھا اسے کون روکے گا؟ چونکہ اس نے گریجویشن کر لیا تھا اس لیے غضنفر علی کی فیملی کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ پھر ایک اور دھماکہ ہوا۔ زفرین کو نزہت شاپنگ سینٹر میں مل گئی۔ اس نے یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ ڈرائیور کو کچھ دیر رکنے کا اشارہ کر کے وہ نزہت کے ساتھ ایک ہوٹل میں پہنچ گئیں۔ ایک تنہا اور آخری میز پر جا بیٹھی۔ آنٹی اس وقت چائے کی بڑی طلب ہے اور میں نے کبھی تنہا چائے نہیں پی، سوچ رہی تھی کہ کوئی ساتھ مل جائے اور آپ نظر آ گئی۔ جیتی رہو بچی، مجھے بھی بڑی دیر ہوئی گھر سے نکلے ہوئے، میں بھی اس وقت بڑی تھکن محسوس کر رہی تھی۔ بیرا آ گیا تھا۔ زفرین نے برگر اور چائے کا آرڈر دیا۔ کیا خریداری کر ڈالی آپ نے آنٹی؟ زفرین نے گفتگو بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ کچھ سوٹ پیس اور اس کے میچنگ کی چیزیں لینی تھی۔ اب ماشاءاللہ رکشی نے گریجویشن کر لیا ہے، شہریار کی طرف سے بھی فارغ ہو چکی ہوں، سوچ رہی تھی کہ رکشی کے فرض بھی ادا ہو جائے۔ اب کے ہفتے سیٹھ غضنفر علی کے گھر سے کچھ خواتین آ رہی ہیں رکشی کو دیکھنے۔ کون غضنفر علی؟ تمہارے انکل کے بزنس پارٹنر اور دوست کا بیٹا ہے، سمر علی۔ عرصے سے وہ پیچھے پڑے ہیں۔ اوہ، زفرین کے منہ سے نکلا۔ اسی اثناء میں دونوں چائے اور برگر سے انصاف بھی کرتے رہے۔ ایک بات کہوں آنٹی؟ ہاں ہاں کہو۔ بھئی تم تو رکشی کی سہیلی ہو، بلکہ تم خود آ جانا، ان لوگوں سے مل لینا۔ بات یہ ہے آنٹی کہ جب بیٹی کا نکاح ہو جائے تو اسے زیادہ دن گھر نہیں بٹھانا چاہیے۔ آپ ان لوگوں سے معذرت کر لیں اور رکشی کو جلد رخصت کرنے کی تیاری کریں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیسا نکاح؟ کس کی رخصتی؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ رکشی اور زین العابدین نے کورٹ میرج کر لی۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ بات آپ لوگوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ مجھ سے تو رکشی نے کہا تھا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اس کے لیے کچھ نہ سوچیں، اس نے اپنا راستہ منتخب کر لیا ہے۔ اتنا سن کر نزہت دم سے کرسی پر گر سی گئی۔ ان کی سانسیں تیز تیز چلنے لگی۔ زفرین نے گلاس میں پانی نکال کر ان کی طرف بڑھایا۔ آنٹی پلیز اپنے آپ کو سنبھالیے، لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ نزہت نے پانی کا گلاس منہ سے لگا کر جلدی سے خالی کر دیا اور کھڑی ہو گئی، دوپٹہ درست کیا اور بیگ کندھے پر ڈال کر بڑی تیزی سے ہوٹل سے نکلی۔ پیچھے پیچھے زفرین آ رہی تھی۔ ڈرائیور ان کا منتظر تھا۔ جلدی سے دروازہ کھول دیا اور وہ اندر بیٹھ گئیں۔ اللہ حافظ، مگر انہوں نے دیکھا تک نہیں۔ آندھی اور طوفان کی طرح وہ گھر میں داخل ہوئیں۔ اس وقت رکشی اور امبرین کے علاوہ گھر میں کوئی نہ تھا۔ رکشی ادھر آؤ، وہ کمرے میں جا کر چیخی۔ ان کا انداز بڑا جارحانہ تھا۔ جی امی۔ رکشی بھاگ کر آئی۔
اس کے پیچھے امبرین تھی مگر وہ دروازے پر ہی ٹھٹک گئی۔ نصرت نے پھولی سانسوں کے درمیان غصے سے کہا، مارکیٹ میں مجھے زعفران ملی تھی، چائے کے بہانے ہوٹل میں لے گئی، اس نے مجھے جو کچھ بتایا، کیا وہ سچ ہے؟ تم نے زین سے کورٹ میرج کر لی اور کسی کو خبر نہیں؟ جی امی، یہ سچ ہے، رکشی نے اعتراف کیا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ بولو۔ وہ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اسے تھپڑوں اور لاتوں پر رکھ دیا۔ امبرین چیختی ہوئی بہن کو بچانے آئی۔ امی پلیز نہ ماریں آپی کو، نہ ماریں۔ وہ رونے لگی تو ماں نے اسے دھکا دیا۔ ہٹ جاؤ یہاں سے، چلی جاؤ۔ پھر ان کا ہاتھ حرکت میں آ گیا۔ تماچے مار مار کر انہوں نے رکشی کا چہرہ سجا دیا اور امبرین بہن سے لپٹی رہی۔ اس کے بھی 2-4 دھموکے جڑ دیے۔ ان پر جنون سوار تھا۔ تب رکشی نے امبرین کو آہستہ سے الگ کیا۔ نصرت بھی شاید تھک کر بیٹھ گئی۔ ان کی سانسیں پھول رہی تھی اور وہ خونخوار نظروں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ رکشی اٹھی، اس نے اپنے بال پیچھے کیے، ہتھیلی سے آنسو پہنچے اور اپنی لہو لہو آنکھوں، سرخ چہرے کے ساتھ سسکیوں کے درمیان بولی، گھر میں جو کچھ آپ کرتی رہی ہیں، دفتر میں جو کچھ بابا نے کیا، آپ سمجھتی ہیں کیا ہم بے خبر تھے؟ آپ نے جس طرح سلو پوائزن کے قطرے پلا پلا کر اور نشے کے انجیکشن لگوا لگوا کر میری معصوم آپی اور جان سے زیادہ عزیز بھابھی اور اس کے نوزائیدہ بچی کو قتل کیا اور اپنے جرم کو چھپانے کے لیے کسی بے ضمیر ڈاکٹر سے ٹی بی کی جھوٹی رپورٹ لکھوا لی اور ہم لوگوں کی عدم موجودگی میں اسے سپرد خاک کر دیا، کیا یہ تمام باتیں ہم جانتے نہ تھے؟ پھر سیٹھ غضنفر علی کی دولت اور پھیلے ہوئے بزنس سے مرعوب ہو کر پاپا نے جس طرح زین کو نوکری سے نکالا، کیا یہ کیس کوئی معمولی تھا؟ کیا آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے والا اسی سزا کا مستحق تھا جو سزا پاپا نے زین کو دی، یہ جانتے ہوئے کہ میں بھی زین کو پسند کرتی تھی، نہ چاہتے ہوئے کہ زین میں وہ تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھیں جو شادی کے لیے اچھے نوجوان میں ہونی چاہیے؟ امی، میں منڈی میں بکنے والی کوئی بھینس بکری نہیں جس کی زیادہ سے زیادہ بولی لگا کر آپ نے اور پاپا نے اپنے مفاد کی خاطر مجھے سمر علی کے ہاتھ بیچ دینا چاہا۔ میں آج کی پڑھی لکھی باشعور لڑکی ہوں، یہ سارے واقعات جانتے اور دیکھتے ہوئے میں اس جہنم میں نہیں رہ سکتی۔ میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ اب آپ کا جو چیز چاہے کریں، مار ڈالیں گی تو مار دیجیے، ایک خون اور سہی۔ روتے روتے رکشی نڈھال ہو گئی۔ امبرین نے اپنے آنچل سے اس کے آنسو پونچھے، پانی لا کر پلایا۔ بس کیجیے آپی۔ نصرت کمرے سے چلی گئی اور پھر تو گھن گرج کے طوفان ایک کے بعد ایک آتے رہے۔ وہاب خان ننگی تلوار کے مانند اس کے سر پر سوار رہے۔ امبرین باپ کے آگے ہاتھ جوڑتی رہی اور روتی رہی، خدا کے لیے پاپا، آپی کو اب نہ ماریے گا، وہ مر جائیں گی۔ ایسی اولاد کا مر جانا ہی بہتر ہے جو ماں باپ کے چہرے پر کالک مل دے۔ میں زین کو شوٹ کر دوں گا۔ اس ذلیل انسان کی ہمت کیسے ہوئے؟ پاپا، زین کو شوٹ کرنے سے پہلے آپ مجھے گولی ماریں گے کیونکہ وہ اب میرا شوہر ہے اور یہ ہمت اس کی نہیں، میں خود ایسا چاہتی تھی۔ میں اس مقتل گاہ میں زیادہ دن سانس نہیں لے سکتی جہاں جیتے جاگتے انسانوں کو اپنے مفاد کی خاطر قتل کر دیا جاتا ہے۔ شہریار ان دنوں شمالی علاقہ جات میں رتابہ کے ساتھ ہنی مون منا رہا تھا۔ رات کو دونوں میاں بیوی میں جانے کیا پلاننگ ہوئی، ایک دم ہی پانسا پلٹ گیا۔ عبدالوہاب خان جلدی آفس چلے گئے۔ رکشی تمام رات بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہی، سوچتی رہی کہ زین سے کس طرح رابطہ کرے اور یہاں سے کیسے نکلے۔ صبح امرین کی بڑی مشکل سے رکشی کو باتھ روم بھیجا، جا کر نہا لے، حلیہ درست کر کے کچھ کھا لے۔ آپی، میں وعدہ کرتی ہوں کسی نہ کسی طرح زین بھائی کو فون کر کے انہیں سب بتا دوں گی، آپ مجھے ان کا فون نمبر دیں۔ رکشی نے پیار سے اس کے گال تھپ تھپائے اور اس بات میں سر ہلاتی چلی گئی۔ دیر تک وہ شاور لیتی رہی، پھر کپڑے بدل کر آئی، آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اس کے رخساروں پر ابھی تک تماچوں کے نشان تھے، مسلسل رونے سے آنکھیں سوج گئی تھیں۔ اتنے میں امرین چائے اور جام لے سلائس بوائل انڈا لے کر آئی۔ میرے لیے صرف چائے بنا دو۔ رکشی کی آنکھوں میں آنسو تھے، یہ سوچ کر کہ لڑکیاں کتنی کمزور اور بے اختیار ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی حالات کی ستم گری سے وہ اپنے ہی گھر اور چاہنے والوں کے درمیان غیر محفوظ ہو جاتی ہیں کہ اپنے آپ کو آنے والی گرم ہواؤں سے بھی نہیں بچا پاتی۔ کیا سوچ رہی ہیں آپی؟ آپ نے کل سے کچھ نہیں کھایا، یہ لیں، خالی پیٹ میں چائے سینہ جلاتی ہے۔ امرین نے جام لگا کر اس کی طرف بڑھایا۔ امرین، تم صرف سینہ جلانے کی بات کر رہی ہو، میں تو پوری کی پوری شعلوں میں گھر گئی ہوں، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ آپی گھبرائیے نہیں، راستے خود بخود سمٹ جائیں گے۔ وہ زبردستی توس اس کے ہاتھ میں دے کر چائے بنانے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ توس کھانے لگی۔ آپ نے مجھے یہ کس راستے پر لا کھڑا کر دیا زین، جس کی کوئی منزل نہیں؟ وہ تصور میں زین سے شکوہ کرنے لگی۔ پلیز آپی، میری خاطر۔ بس پھر امرین آنکھوں میں التجا لیے اسے کہہ رہی تھی، اسے مجبوری میں کھانا پڑا۔ شاباش، میری آپی کتنی اچھی ہیں۔ کچھ دیر گزری کہ نصرت اندر آ گئی۔ رکشی نے نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا، وہ آ کر ایک دم بیٹی سے لپٹ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دے میری جان، میں نے تیرے ساتھ ظلم کیا۔ رات کو ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ جو ہونا تھا ہو چکا، اب واویلا کرنے سے کیا فائدہ۔ اسی لیے ہمیں زین کے گھر والوں کو اطلاع بھجوا دینی چاہیے کہ بہو کو آ کر لے جائیں۔ رخصتی کی جو تاریخ وہ کہیں گے ہم رکھ لیں گے۔ پہلی بار رکشی نے نگاہ اٹھا کر ماں کے چہرے کو غور سے دیکھا، جیسے ان کی باتوں کی تصدیق چاہی۔
नुसरत शर्मिंदा हो गई। ना मेरी जान, तेरे पापा भी बहुत शर्मिंदा हैं कि मैंने अपनी फूल सी बच्ची पर हाथ उठाया। वो बेतहाशा इसके गाल चूमने लगी। वो अपनी और जैन के एतराफ एक अनदेखा जाल बुनते देख रही थी। घर में रक्षी की रुखसती की तैयारियां थी और इसे सुनाने के लिए वहाब खान और नुसरत में जोर जोर से बातें होने लगती। वो कहते, भाई मैंने गुलिस्तान रूमी में एक बंगला अलॉट करवा लिया है रक्षी और जैन के लिए। वो कोठी इनकी ज़रूरियात और आसाइश से आरास्ता होगी। यकीनन अब मेरी बेटी और दामाद को मुझसे कोई शिकायत नहीं। मैंने जैन को भी माफ़ कर दिया और इसकी साबका सर्विस बहाल कर दी। इस उम्र में बच्चे अक्सर ऐसी गलतियाँ कर बैठे हैं। कोई बात नहीं, मुझे अपनी बेटी के हवाले से हर वो चीज़ और हर शख्स अजीज़ है जो इसे अजीज़। इस किस्म की बातें महज रक्षी को मुतमईन करने के लिए की जा रही थीं। माँ ने कहा, बेटी तुम ज्वेलर के पास चलकर जेवरात खुद पसंद कर लो, मगर इसने इनकार कर दिया। नहीं अम्मी, आप खुद कर लें। तुम चलो अमरीन। नहीं अम्मी, मैं आप ही के पास रहूँगी। ठीक है, मैं चली जाऊँगी। वो जाकर गाड़ी में बैठ गई। फिर एक से एक डायमंड के जुड़ाव और सादा सेट ज्वेलर के हाथ से ले आई। नत नए डिज़ाइन के फैशनेबल सूट और इसकी मैचिंग की चीज़ें आती, इसके सामने लाई जाती, इसकी पसंद पूछी जाती और वो बेदिली से हाँ में गर्दन हिला देती। इसका दिल रो पड़ता। काश इनकी मोहब्बत में सच्चाई होती, दिखावा ना होता, अपनी झूठी अना और हवस की मलमा साजी ना होती। नुसरत के जाने के बाद रक्षी ने अमरीन को 2 फ़ोन नंबर दिए, एक जैन का, दूसरा अपनी शनासा दोस्त रूबी का। जैन को पूरा वाक़या बताकर कहना कि आप ही परेशान हैं और पता लगाया कि तजदीद ताल्लुकात का कौन सा नया ड्रामा स्टेज पर किया जा रहा है और इसमें आपका क्या किरदार है। और रूबी को फ़ोन पर अपना तारुफ करवा देना कि मैं रक्षी की छोटी बहन हूँ। अमरीन दोनों फ़ोन नंबर पर्स में रख कर चली गई। नुसरत का प्रोग्राम सारे दिन का था। रक्षी को इत्मीनान था कि रूबी से मुलाकात के बाद ही आएगी। इसका ख्याल दुरुस्त निकला। रूबी अपनी बाइक पर आ गई। वो CIA के महकमे की एक कारकुन थी। अचानक एक वाक़ये ने इसको रूबी की दोस्त बना दिया। एक दिन कॉलेज से वापसी पर कुछ गुंडे इसके साथ लग गए। गर्मियों के दिन थे, सड़कों पर सन्नाटा, न रक्षा मिला न टैक्सी, मगर वो खुदाई फौजदार मिल गए। करीब था कि इनसे हाथापाई हो जाती कि एक स्कूटर डराती हुई इनके बीच आ खड़ी हुई। वो समझे ही नहीं कि कबीले का कोई जवान है, मगर इनके सर से हेलमेट उतारा तो वो लड़की निकली। इसने फौरन पिस्तौल निकाल लिया। तब वो गुंडे सर पर पाँव रख कर भागे। रक्षी ने इस अजनबी लड़की का शुक्रिया अदा किया। अगर आप इस वक्त ना आ जाती तो ये तीनों मिलकर जाने मेरा क्या हशर करते। आप तनहा घर से क्यों निकलती हैं, वो भी इस दोपहर में। लड़की मुस्कुराई। बस आज कॉलेज में देर हो गई, लड़कियों के साथ निकली थी। मेरी गाड़ी गैराज में पड़ी है। वो सब तो अपने अपने घर चली गई। मैंने सोचा जल्दी पहुंच जाऊंगी, मगर एक मोड़ पर वो तीनों शैतान मिल गए। खैर आइए, मैं आपको घर छोड़ दूंगी। आप कहाँ तकलीफ करेंगी, मैं चली जाऊंगी, रक्षी ने कहा। और अगर आपके 3 के बजाय 4 शैतान मिल गए तो क्या करेंगी? जल्दी बैठें, इसने हंसकर कहा और वो पीछे बैठ गई। कुछ दूर चलने के बाद रक्षी बोली, बस यहीं उतार दें, वो सामने मेरा गेट है। आपका शुक्रिया, मगर मैं अपनी मोहसना का नाम तो पूछना भूल गई। मेरा नाम रूबी है और मैं CIA के महकमे से मुंसलिक हूँ। ये मेरा कार्ड है। जब भी जिस वक्त भी मेरी मदद की ज़रूरत पड़े मुझे फ़ोन कर दें, मैं बोतल के जिन की तरह हाजिर हो जाऊँगी। वो हंस पड़ी। या फिर वक्त मिले तो मेरे ऑफिस भी आ सकती हैं, मुझे खुशी होगी। इससे शैतानों से निपटने में मुझे मज़ा आता है। इसके बाद रक्षी एक बार इसके ऑफिस गई। रूबी बहुत खुश हुई। देर तक बातें होती रहीं। दूसरी बार इस वक्त मिली जब जैन से इसकी कोर्ट मैरिज हो चुकी थी। अगर किसी एमरजेंसी में मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ी तो तुम मेरी मदद करोगी, इसने रूबी से पूछा था और रूबी ने इसे लिपटा लिया। इस मुख्तसर अरसे में तो मुझे बहुत अजीज़ हो गई हो, बुला कर तो देखो। और आज जबकि वो चारों तरफ से घिर गई थी, इसे दफातन रूबी का ख्याल आया और इसका फ़ोन नंबर अमरीन को दे दिया। हस्बे तवक्को वो आ गई। रूबी, क्या कभी जन्म देने वाले माँ बाप भी औलाद के हक़ में कांटे बो सकते हैं, अपने मुफाद की खातिर इन्हें ज़िंदा दफन कर सकते हैं? हाँ रक्षी, आज के ज़माने में दौलत और आला स्टेटस कि इस दौर में हर चीज़ दाव पर लग जाती है, ख्वाह वो औलाद ही हो या माँ बाप हो। इस महकमे में आने से पहले मैं जुर्म और सज़ा को महज एक इंतकामी कार्रवाई समझती थी कमज़ोरों और रिश्तेदारों के दरमियान, मगर अब मेरा दिल ये सोच कर दुख से भर जाता है कि रब की इतनी बड़ी दुनिया नाइंसाफ़ियों और जुर्म गुनाहों का गढ़ है। सच्चे और मुखलिस लोग भी अब यहाँ महफूज नहीं। तुम फिक्र ना करो, मैं और मेरा महकमा तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, मगर राजदारी शर्त है। अपना प्रोग्राम बताओ, जैन क्या चाहता है? दरअसल रूबी, वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता। जब से इसको पापा ने फर्म से निकाला वो बददिल हो गया। कहता है अपनी सलाहियतों को बाहर जाकर आजमाऊंगा। ठीक है, तो मुझे इसका पता और फ़ोन नंबर दो, मैं खुद इससे बात करूंगी। रक्षी ने इसका पता और फ़ोन नंबर दे दिया और रूबी इसे तसल्ली देकर चली गई। बड़ा पुरस्कार माहौल बन गया था। घर का हर फर्द चौकन्ना था। दबे हुए किसी तूफान के आटे समात को गंग किए दे रही थी। इस वक्त अमरीन बहन का पूरा साथ दे रही थी। रूबी को जैन से मिलकर इसने प्रोग्राम पता चल गया। अमरीन ने भी अपने एक दोस्त से
کہ گھر سے زین کو فون کر کے پورے حالات سے آگاہ کیا۔ ایک ہفتہ قبل زین کی آپی انجم فرحان اپنی 2-3 کلاس ٹیچروں کے ہمراہ رکشی کی رخصتی کی تاریخ لینے آئیں۔ عبدالوہاب خان نے ایک رکا اپنے ملازم کے ہاتھ انہیں پہنچا دیا کہ آپ آ کر بیٹی کی رخصتی کی تاریخ لے جائیں۔ ہم نے زین کی تمام بے وقوفیوں اور غلطیوں کو معاف کر دیا اور اس کے سابقہ سروس بحال کر دی۔ نیچے سیٹھ صاحب کے دستخط تھے۔ انجم آپی نے مسکرا کر کہا، لو زین، مبارک ہو، تمہارے سسر نے تمہیں معاف کر دیا اور رخصتی کی اجازت دے دی۔ تم خواہ مخواہ ان سے بدگمان تھے۔ نہیں آپی، یہ محض ڈرامہ ہے، مچھلی کو جال میں پھانسنے کے لیے۔ میں ان ہتھ کنڈوں سے اچھی طرح واقف ہوں۔ انجم نے ایک کہکا لگایا، چلو ڈرامہ ہی صحیح، مجھے بہرحال جانا ہے۔ ضرور جائیے۔ اور وہ جا کر رخصتی کی تاریخ لے آئیں۔ رکشی کو گلے سے لگا کر پیار کیا اور سرگوشی سے کہا، گھبرانا نہیں۔ وہ اپنے ساتھ مٹھائی کے ڈبے لائی تھیں، پھر چائے پی کر چلی گئیں۔ نصرت نے مخصوص لوگوں کو مدعو کیا، وہ بھی ان کے اپنے بندے تھے۔ اللہ اللہ کہی کہ رخصتی کا دن آیا۔ بارات آنے سے 3 گھنٹے قبل رکشی کو پارلر جانا تھا، دلہن بننے کے لیے۔ نصرت نے رکشی کی ایک دوست کے ساتھ رکشی کو پارلر بھیجا۔ ساتھ میں ایک بیگ تھا جس میں بھاری اور روسی جوڑا، تمام زیورات، چوڑیاں، سینڈل تھے۔ ایک نوکر اور ڈرائیور ان کے ہمراہ تھے۔ نوکر اور ڈرائیور دونوں کے بیوٹی پارلر کی عمارت میں پہنچا کر چلے آئے۔ اسی اثناء میں عبدالوہاب خان نے کوٹھی کے چاروں طرف اور بڑے لان میں دلہا کے اسٹیج کے پیچھے سادہ کپڑوں میں مسلح آدمی کھڑے کر دیے۔ امرین نے جب یہ صورتحال دیکھی تو پریشان ہو گئی۔ یا اللہ، میری آپی کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ امی، پارلر کا فون نمبر ہے آپ کے پاس؟ تو کیوں پوچھ رہی ہے؟ ماں نے ڈانٹ کر کہا۔ پھر وہ ڈرائیور کی طرف بھاگی تو وہ گاڑی لے کر کہیں گیا ہوا تھا۔ امرین پر وحشت سوار ہو گئی۔ امی، میں آپی کے پاس جا رہی ہوں۔ کیوں؟ مہندی لگوانی ہے مجھے۔ چل بیٹھ۔ خبردار جو گھر سے قدم نکالا۔ وہ سہم کر بیٹھ گئی، پھر جا کر کھڑکی میں کھڑی ہوئی۔ اسے چین نہیں آ رہا تھا۔ تازی، ابھی تک بارات نہیں آئی، وقت نکلا جا رہا ہے۔ رکشی کہاں ہے؟ وہاب خان نے چیخ کر پوچھا۔ نصرت پریشان ہو گئی۔ میں نے رکشی کو پارلر بھیجا تھا مگر 3 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے، وہ نہیں آئی۔ ذرا آپ کسی کو بھیج کر بارات کا پتہ کروائیں، میں پارلر فون کر رہی ہوں۔ وہ فون کی طرف لپکی۔ امرین کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور وہاب خان کے مسلح بندے اپنی رائفلیں سیدھی کر چکے تھے۔ کسی نے اٹھ کر پوچھا، محترمہ؟ کسی نے فون اٹھا کر پوچھا کہ آپ نے کہاں فون کیا ہے؟ یہ مہروز بیوٹی پارلر ہے؟ جی نہیں محترمہ، یہ تو فائقہ ٹیریس کی بلڈنگ ہے، یہاں نیچے اوپر کوئی پارلر نہیں، آپ کو غلط نمبر دیا گیا ہے۔ ٹھہریے، فون بند نہ کیجیے گا محترمہ۔ آپ جانتے ہیں کہ مہروز بیوٹی پارلر کہاں ہے؟ جی نہیں۔ فون کھٹ سے رکھ دیا کیا؟ نصرت فون رکھ کر دوڑتی ہوئی گیٹ پر پہنچی اور ڈرائیور کو آواز دینے لگی۔ وہ بھاگا آیا۔ تم رکشی بی بی کو لے کر کہاں گئے تھے اور تمہارے ساتھ کون کون تھا؟ انہوں نے گھبرا کر پوچھا۔ آپ نے جو پتہ دیا تھا وہیں پر ہم نے بھیجا تھا چھوٹی بی بی کو، اور ساتھ میں سہیلی تھی اور منگو تھا۔ بلاؤ منگو کو۔ کیوں؟ تم بی بی کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ جہاں کا پتہ آپ نے دیا تھا بیگم صاحبہ۔ وہ پتہ کہاں ہے؟ مجھے دکھاؤ۔ وہ تو بی بی نے اپنے پرس میں رکھ لیا۔ نصرت کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا۔ وہیں لے چلو جہاں تم نے بی بی کو اتارا۔ ساتھ میں انہوں نے منگو کو بھی بٹھایا۔ کچھ دیر بعد گاڑی رک گئی۔ سامنے فائقہ ٹیریس کی بلڈنگ نظر آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اتر گئی۔ انہوں نے نیچے بنی ہوئی دکانوں اور بلڈنگ پر لگے بورڈز کو پڑھنا شروع کیا۔ کہیں بھی کوئی بورڈ کسی بھی بیوٹی پارلر کا نہ تھا۔ پھر وہ ناکام اور نامراد لوٹ آئیں۔ گھر آ کر انہوں نے دیکھا کہ وہاب خان سخت پریشان لیفٹ رائٹ کر رہے تھے۔ خیریت تو کیا ہے؟ اس گھر کے نصیب میں خیریت کہاں؟ انجم کونچی سینٹر میں تالا پڑا ہے۔ لوگوں سے پوچھا تو پتہ چلا کئی دن ہوئے انہوں نے اپنا گھر فروخت کر دیا۔ کہاں گئے وہ لوگ؟ ہمیں کچھ نہیں پتا۔ یہاں آئے تو ایک اور بم بلاسٹ ہوا۔ رکشی ابھی تک نہ آئی اور نہ ہی مہروز بیوٹی پارلر کا پتہ معلوم ہوا۔ آخر کہاں پہنچایا گیا تھا؟ وہاب خان دھاڑے۔ وہ فائقہ ٹیریس کی بلڈنگ تھی، بیوٹی پارلر نہیں تھا۔ انہوں نے تقریباً روتے ہوئے انکشاف کیا۔ نصرت، ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، ہمارے ساتھ زبردست دھوکہ ہوا۔ وہاب خان پینترے بدل کر غصے اور صدمے سے دھاڑ رہے تھے۔ نوکر چاکر اور ان کے کرائے کے قاتل تھر تھر کانپ رہے تھے۔ امرین زاروں قطار رو رہی تھی۔ تم کیسی پڑھی لکھی ماں تھی کہ تم نے بغیر تحقیق کے بیٹی کو ایک اجنبی لڑکی کے ساتھ دلہن بنانے بھیج دیا اور ساتھ میں لاکھوں کا زیور اور روسی جوڑا حوالے کر دیا۔ یقیناً رکشی نے ہمارا پلان سن لیا ہوگا۔ ساری بساط الٹ گئی اور امرین اپنے آنسو پوچھتے سوچ رہی تھی کہ جو گھڑا آپ نے اپنی اولاد کے لیے کھودا تھا پاپا، وہ اس کے لیے نہیں، آپ کے لیے تھا، صرف آپ کے لیے۔ اور وہاب خان کہکے لگا کر نصرت سے کہہ رہے تھے، بیگم، رکشی میری بیٹی تھی، خان عبدالوہاب خان کی بیٹی۔ وہ مجھے ڈوچ دے گئی، اپنے باپ کو آئینہ دکھا گئی کہ پاپا اگر آپ شیر ہیں تو میں بھی سوا شیر۔ ان کے خوفناک کہکوں سے سارے ملازم اور دوسرے لوگ آہستہ آہستہ کھسک گئے۔ وہاں صرف ایک ملازم منگو، دوسرا ڈرائیور، ماسی اور گھر کے لوگ رہ گئے۔ نصرت کی آنکھوں سے خوف جھانک رہا تھا۔ دیکھو دیکھو، یہ شادی کا گھر ہے بیگم، ذرا گیٹ پر جا کر کھڑی ہو جاؤ، دلہن آتی ہوگی۔ پھر ایک کار آ کر رکی اور ڈاکٹر اپنا بیگ لے کر اندر آیا۔ خیریت تو ہے بیگم صاحبہ؟
ہاں سب خیریت ہے ڈاکٹر صاحب، ذرا وہاب کچھ ڈسٹرب ہو گئے، بزنس میں اتار چڑھاؤ تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ ڈاکٹر نے ان کا چیک اپ شروع کیا تو وہاب خان ایک دم سنجیدہ ہو کر ڈاکٹر کو دیکھنے لگے۔ کوئی بات نہیں سیٹھ صاحب، آپ تو بہت بہادر ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ نہ کیا کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور باتوں کے درمیان انہوں نے بازو میں سوئی اتار دی۔ کچھ لمحوں بعد وہ بے خبر سو گئے۔ اب یہ 2-3 گھنٹے آرام سے سوئیں گے، اٹھنے کے بعد فریش ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر چلا گیا۔ اس وقت تم نے بروقت ڈاکٹر کو فون کر کے اچھا کیا امرین، ورنہ پتہ نہیں وہ اپنے پاگل پن میں کیا کر گزرتے۔ امرین ماں سے لپٹ کر رونے لگی تو ان کے بھی آنسو نکل آئے۔ یہ اپنی نوعیت کی دلچسپ خبر ہوگی کہ پارلر سے دلہن اور بارات سے دلہا غائب ہو گیا۔ روبی اپنے منگیتر توقیر کو ہنس ہنس کر فون پر بتا رہی تھی۔ مانتا ہوں محترمہ، آپ نے دوستی کا حق ادا کر دیا، انہیں منزل پر پہنچا کر ہی دم لیا۔ جی جناب، اب تو ان کا جہاز کینیڈا کے خوبصورت ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والا ہوگا۔ بھائی دوستی بھی ہر کسی سے نہیں کی جاتی۔ رکشی بہت معصوم اور پیاری لڑکی تھی، میرا دل بے ساختہ اس کی مدد کے لیے بڑھا۔ پھر تو توقیر یہ میری ڈیوٹی بھی تھی۔ ہاں یہ تو بات درست ہے روبی، اس کے گھر والوں کا پتہ چلا کچھ؟ کیا ری ایکشن ہوا؟ ری ایکشن تو ہوا ہے، سنا ہے وہاب خان اپ سیٹ ہو گئے، اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ اس اجنبی لڑکی کی تلاش جاری ہے جو رکشی کے ساتھ پارلر گئی تھی۔ اب وہ زندگی بھر انہیں نہیں ملے گی، دونوں کے کہکے فون پر گونجے تھے۔ So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like it. It's the only source of motivation for me. بہت جلد ملتی ہوں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں شامل رکھیں۔ اللہ حافظ۔